अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसर सुल्ताना के एक और बहुत ही खूबसूरत नाजुक से एहसासात वाली कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का उन्वान है उनकी तमन्ना उनकी मोहब्बत। कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। कौन? मिसेस शराजी? सबीन ने एक नहीं कई मरतबा पूछा। आज 3 साल बाद अचानक मिसेस शराजी के फ़ोन ने उसे हैरतज़दा कर दिया। यूँ तो वो कॉलेज के ज़माने में मिसेस शराजी की पसंदीदा शागिर्द थी। इस वक्त मिसेस शराजी किरण नोमानी हुआ करती थी। कॉलेज छोड़ने के बाद वो अक्सर एक दूसरे को फ़ोन कर लेती, खैरियत दरियाफ़्त कर लेती। लेकिन पिछले 3 सालों में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ना मिसेस शराजी को अपनी मसरूफ़ियत में उसका ख़याल आया और ना वो अपनी परेशानियों में उन्हें याद रख सकी। मैं आपको कैसे याद आ गई मैडम? गो मिसेस शराजी इससे 5-6 साल ही बड़ी थी, लेकिन उस्ताद के नाते वो इनका बहुत एहतराम करती थी। अरे सबीन, क्या बताऊं, बच्चों ने उलझा दिया है। लेकिन इस अरसे में मैं तुम्हें ना भूली ना बेखबर रही। हमारी पुरानी मुलाजमा सकीना तुम्हारी कोठी के सामने झोपड़ियों में रहती है, इससे तुम्हारी खैर खैरियत मिल जाती है। फिर उन्होंने अपनी दास्तान शुरू कर दी। तुम्हें तो मालूम नहीं है, हमारे घर हर साल एक नया मेहमान आता है। वो ज़ोर से हंस पड़ी। सबीन की समझ में न आया कि इसमें हंसने वाली बात है या रोने का मुकाम। न कंघी की फुर्सत न चोटी का ख्याल। तुम्हें तो याद होगा मेरे बाल कितने लंबे थे, सब कटवा दिए। इतने बच्चों में अब लंबे बाल सुलझाने का किसको वक्त है? यूँ भी होता है? सबीन ने मुश्किल से हंसी रोकी। तुम भी सोचती होगी कि मैं कैसी बेवकूफ़ हूँ, पर सच कहती हूँ, कभी आकर देखो। किसी को पानी चाहिए, किसी को बोतल। कोई लैट्रीन जा रहा है, कोई आ रहा है। आया भी हर महीने भाग जाती है। इतने ढेर सारे कामों के लिए तो बस गरीब माँ ही टिक सकती है, मुलाजमा नहीं ठहर सकती। उन्होंने सांस का वक्फा दिया। सबीन फ़ोन पकड़े पकड़े मुस्करा दी। क्या आजकल भी मुलाजमा की तलाश है? नहीं सबीन बीबी, इधर से आवाज़ आई। सुना है तुम्हारी कोठी में कोई शादी दफ्तर खुला है। हाँ, खुला तो है। क्या काम की ज़्यादती की वजह से शराजी साहब? सबीन उनकी बात काटते हुए छेड़ने लगी। अब पिटाई कर दूंगी तुम्हारी, वो प्यार से बोली। अरे बीबी, उनकी चुंदिया पर मैंने और बच्चों ने मिलकर कौन से बाल छोड़े हैं जो वो अब दूसरी गलती करेंगे। इन 8 सालों में सत्यानाश कर दिया हम सब ने मिलकर। वो ज़ोर से हंसी। नया ब्याह रचाने के लिए शराजी को नया जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर शादी दफ्तर से आपकी दिलचस्पी? असल में मेरे जेठ आए हुए हैं अमेरिका से। नाना अब्बू के वाकिफ़ हैं। उस वक्त होंगे नाना अब्बा घर पर। जी हाँ, नाना अब्बा घर पर ही होते हैं। वो अंदर ही अंदर सिसकी भर बोली। हाँ, तो मैं कह रही थी सबीन, किसी मुनासिब लड़की से मेरे जेठ की शादी करवा दो, उनसे पूछ लेना। मैं पूछ लूँ? सबीन हैरत से बोली। हाँ हाँ, मेरा नाम लेकर तस्करा कर देना, जाहिर है वो खुद ही मज़ीद बात करेंगे। दूसरी शादी होगी या पहली? दूसरी कहाँ, उनका कहकहा गूंजा। वो इस बंधन में बंधने को तैयार ही ना होते थे। मेरे शौहर से 1 साल बड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है अब ये मर्ज़ी पलट गई है। न जाने कैसे परसों उनके मुंह से निकला कि उन्हें एक लड़की की तलाश है। मेरे मियाँ से ही कुछ फ्री हैं, उन्हीं से ज़रा ठीक ठाक बोल लेते हैं। मैं तो दिनों उनकी आवाज़ को तरस जाती हूँ। सुना है पहले बड़े हंसमुख हुआ करते थे, अब तो खुश मिजाजी को जैसे पाला मार गया है। वो फिर हंसी। अच्छा सबीन बीबी, खुदा हाफिज़। मैं 3 महीने के लिए अम्मी के पास इस्लामाबाद जाने वाली हूँ। शराजी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जा रहे हैं। वापसी पर तुमसे मुलाकात करूँगी। उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर चंद लम्हों बाद दोबारा घंटी बजी। सबीन ने दरवाजे से बाहर कदम भी न निकाला था, वो वापस पलट कर आ गई। हेलो, मिसेस शराजी बोल रही हूँ। सबीन, अपने नाना अब्बू को मेरा सलाम कहना। वो खुद ही हंस दी। सबीन भी मुस्कुराई। मैं भूल गई थी, उनका कहकहा गूंजा। मेरे जेठ भी तुम्हारे यहाँ 2-3 दिन रुकेंगे। नाना अब्बू का कोई प्रोग्राम तो नहीं? नहीं मिसेस शराजी, वो मोहब्बत से बोली। अगर कोई प्रोग्राम हो भी तो कैंसिल कर देंगे। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? अरे बीबी, मेरे जेठ जी बड़ी टेढ़ी खीर हैं, इसलिए उनका ज़रा हम सब पर बड़ा रौब है। किस फ्लाइट से आ रहे हैं? सबीन ने ख़ास तौर से पूछा। अब इस टेढ़ी खीर से उसे भी 2-3 दिन निमटना था। खुद ही पहुंच जाएंगे। उनकी किसी चीज़ का किसी को पता नहीं चलता। खुद तो वो कुछ बताते नहीं और किसी को हिम्मत नहीं होती कि पूछ लें। अभी वो अपने कमरे में बंद सो रहे हैं
اور کچھ ممکن ہے کچھ دیر بعد پچھلے دروازے سے ایئرپورٹ چلے جائیں۔ اچھا آپ فکر مند نہ ہوں، میں خاص خیال رکھوں گی۔ فون رکھ کر سبین نے برش سے خواہ مخواہ بالوں کو سنوارنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی آنے والے مہمان سے متعلق سوچے گئی۔ کیا چیز آ رہی تھی؟ مسکراہٹ اس کے گلابی ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ اس نے لان میں جھانکا تو فیضان احمد اس کے نانا ابا سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھے بالی کو گلاب کے نئے پودوں کے متعلق ہدایات دے رہے تھے۔ یہ گلاب کے پودے انہوں نے اپنے کسی دوست سے منگوائے تھے۔ سبین نے احمدی کو نیچے بھیج کر پتہ کروایا مسز ہارس آ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سوچتی ہوئی نیچے اترنے لگی۔ فیضان احمد نے اپنی کوٹھی کے 3 کمرے نیک کاموں کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ ایک مسز ہارس کو دیا تھا، یہ میرج بیورو چلاتی تھیں۔ انہیں رشتہ طے کروانے کی تنخواہ نانا ابا اپنی جیب سے دیتے تھے۔ یوں ایک بیوہ کی سرپرستی بھی ہو رہی تھی اور دوسروں کا بھلا بھی۔ ایک بہت معمولی سی فیس تھی جو مسز ہارس کے آنے جانے کے خرچ کے لیے ہوتی تھی۔ ایک کمرہ ڈاکٹر عاطفہ کو دیا ہوا تھا، اس شرط پر کہ سڑک کے اس پار جھونپڑی میں رہنے والے جب بھی آئیں گے تو ڈاکٹر عاطفہ ان کا معائنہ مفت کر کے فیضان احمد صاحب کے خرچ پر علاج کریں گی۔ اس کے علاوہ ایک کمرے میں صبح شام بچوں کو مفت ٹیوشن کی سہولت اور ایک چھوٹی سی لائبریری دی ہوئی تھی۔ اب یہ سبین کی مرضی تھی کہ اپنے فالتو اوقات میں ڈاکٹر عاطفہ کے ساتھ بیٹھے، ٹیوشن دینے والے ماسٹروں کے ساتھ خود بھی بچوں کو پڑھا لے یا مسز ہارس کے ساتھ بیٹھ کر فائلیں ترتیب دے لے۔ سبین کے ذمے کوئی بھی چیز مستقل اس لیے نہیں رکھی گئی تھی کہ اس کے سر پورے گھر کی ذمہ داری کے علاوہ نانا ابا کی تیمارداری بھی شامل تھی۔ اب وہ سال کے 365 دنوں میں زیادہ سے زیادہ بیمار رہتے تھے۔ کھانے کی نگرانی، صفائی غرض چھوٹے موٹے کام ہو کر بھی بہت سے ہو جاتے تھے۔ یہ بے شک تھا کہ سبین بے حد مصروف رہتی تھی۔ خاص طور پر شام تو کب ہوتی تھی اور کب جاتی تھی پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اس کا وقت کچھ تو پڑھانے میں چلا جاتا۔ ڈاکٹر عاطفہ کے پاس وہ کم ہی بیٹھتی تھی، نہ اسے دواؤں کی سمجھ تھی نہ پہچان، اور مریض اپنی اپنی بیماریاں بتاتے ہوئے ہچکچاتے بھی تھے، لہٰذا وہ مسز ہارس کے پاس آ بیٹھتی تھی۔ اکثر یوں ہوتا کہ مسز ہارس چھٹی کر جاتی تو وہ فیضان احمد کی اجازت سے 2-4 کیس خود بھی ڈیل کر لیتی۔ یوں اس کی اپنی منگنی ہو چکی تھی۔ 7 سال سے وہ اور فیضان احمد انتظار کی سولی پر لٹک رہے تھے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مطمئن نظر آتے، لیکن اندر کی بے قراری اکثر و بیشتر ظاہر ہوتی رہتی۔ اس کا منگیتر جاوید ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ نانا ابا نے مرحومہ بیٹی اور داماد کے بعد بہت ہی سوچ سمجھ کر جاوید کا انتخاب کیا تھا۔ یہ سوچ کر امیر ترین منگیتر ڈھونڈنا تھا کہ نواسی سونے میں کھیلے گی اور دولت پر زندگی گزارے گی، لیکن وہ آ ہی نہ چکتا تھا۔ کبھی یہ کام کبھی وہ مصروفیت، ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، اس بزنس کو دیکھنا ہے، یہ بزنس بڑھانا ہے، فون سے وہ اکثر و بیشتر اطلاع دیتا رہتا تھا۔ عید بقرعید چھوٹے چھوٹے کارڈز پر لکھی تمنائیں خواہشات سبین کی الماری میں جمع ہوتی رہیں۔ فیضان احمد اب اتنے سال گزرنے کے بعد حقیقی معنوں میں فکر مند رہنے لگے تھے۔ وہ تو دوسرے رشتوں کے بارے میں سوچتے، لیکن انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ نواسی بڑی مخلص، بہت ہمدرد اور محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ شاید ہی وہ اب کسی اور کے بارے میں سوچیں۔ فیضان احمد دبی دبی زبان میں اکثر و بیشتر اپنے خدشے کا اظہار بھی کرنے لگے تھے، لیکن وہ ایسے موقع پر اتنی مطمئن اور پرسکون نظر آتی، انہیں اتنی تسلیاں دیتی کہ وہ کہہ ہی نہ سکتے تھے۔ جاوید کی طرف سے بھیجے جانے والے چھوٹے چھوٹے پرزے سبین کے لیے ایسے یقین اور اعتماد بن جائیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سبین کے پاس جاوید کی ایک تصویر بھی تھی۔ یہی تصویر فیضان احمد نے اسے منگنی سے پہلے دکھائی تھی، اور اس تصویر پر اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ منگنی کے لیے جاوید آیا تھا اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ، لیکن یہ سب کچھ اتنی جلد اور ہنگامے میں ہوا تھا کہ تصاویر وغیرہ نہ بن سکیں۔ بعد میں فیضان احمد نے اس اکلوتی تصویر کو ایک قیمتی فریم میں لگوا کر اس کے کمرے میں رکھوا دیا تھا، اور نواسی کو مصروف رکھنے کے لیے یہ 3 کمرے خدمت خلق کے لیے وقف کر دیے تھے، تاکہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ مصروف رہ سکے۔ ان 7 سالوں میں بے یقینی کے دنوں اور راتوں نے سبین کو یقیناً بکھرا دیا ہوگا۔ وہ پریشان بھی ہوئی ہوگی اور بے قرار بھی، لیکن ایک بوڑھے کے سامنے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتی بھی تو کس طرح، دکھوں کی کہانی سناتی بھی تو کیسے؟ وہ بوڑھا تو اپنی اکلوتی بیٹی اور داماد کا غم بھی صحیح طور پر اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ نواسی کے غموں پر اندر ہی اندر چور چور تھا، لمحہ لمحہ اداس ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سبین جانتی تھی۔ یہ ایک صاحب ہیں،
مسز حارث نے ایک تصویر سبین کے سامنے رکھتے ہوئے اسے چونکا دیا۔ کسی امیر باپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی پوش لوکیلٹی میں رہتی ہو، یہ ان کی شرط ہے۔ مالدار ہوگی تو پوش لوکیلٹی میں ہی رہتی ہوگی۔ ہے کوئی ایسی لڑکی؟ اس نے مسز حارث کی طرف دیکھا۔ ہاں 2-3 ہیں، لیکن ان کی شرائط بھی ہیں۔ دولہا 1 کوٹھی اور 5 لاکھ کیش لکھ کر دے، وہ فائل پر جھکتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے شرط جو مانے گا وہ منظوری بھی کروائے گا۔ سبین کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی گئی، اسی لیے اسے مسز حارث کے پاس آ کر بڑا لطف آتا تھا۔ شادی تو آج کل تجارت ہو گئی ہے مس سبین، خوش نصیب ہیں کہ آپ کے جاوید میاں نے آپ کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھی۔ سبین مسز حارث کی بات پر اندر ہی اندر گھٹ گئی۔ کیا پتہ آنے والی کل کیا ہو۔ جاوید کا پچھلے 6 ماہ سے کوئی فون، کوئی خط، کچھ بھی تو نہ آیا تھا۔ جاوید میاں کا فون تو باقاعدگی سے آتا ہے نا؟ ہاں ہاں، سبین نے زبان کی لڑکھڑاہٹ کو مسکراہٹ میں چھپا لیا۔ ایک یہ لڑکی ہے۔ مسز حارث نے سبین کو تصویر دکھاتے ہوئے کہا۔ PhD ہے، شکل بھی دیکھیں اچھی ہے، لیکن ماں پریشان ہے، جہیز نہیں ہے دینے کو۔ بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ ملازمت پیشہ ہے؟ سبین نے آگے جھکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کسی کالج میں پڑھاتی ہے، وہ چشمہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ کیسا المیہ ہے؟ سبین اٹھتے ہوئے بولی۔ واپس آئی تو فیضان احمد ابھی تک کیاریوں میں الجھے ہوئے تھے۔ نانا ابا، آپ کے کوئی مہمان آنے والے ہیں۔ میرے مہمان؟ انہوں نے ایک پھول کو سونگھتے ہوئے سر کو اٹھا کر پوچھا۔ مسز شرازی کے جیٹھ، وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مسز شرازی کے جیٹھ؟ نام پوچھا تم نے؟ انہوں نے نواسی کو محبت سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نام تو نہیں پوچھا نانا جان، اصل میں مسز شرازی اپنے گھر کی اتنی ڈھیر ساری باتیں بتانے بیٹھ گئی کہ کچھ سوچا ہی نہیں۔ ابھی تک تم بے وقوف ہی ہو، وہ ہنس دیے۔ ابھی فون کر کے پوچھ لیتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ نہ رہنے دو، جو آئے گا دیکھا جائے گا۔ پھر وہ اپنے پھولوں اور پودوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہیں شرازی سے کچھ تو یاد آ گیا تھا۔ سبین انہیں اپنے کام میں الجھا دیکھ کر اوپر چلی آئی۔ رات کا کھانے کے بعد جلد سو گئی۔ شاید کل صبح ہی مہمان آ جائے، یقیناً کام بڑھ جائے گا۔ احمدی 1 ڈش زیادہ تو کیا، 1 روٹی بھی فالتو نہیں بنا سکتا تھا۔ اس کے تو تن بدن میں ایسے ہی آگ لگی رہتی تھی۔ یہ سبین کا ہی حوصلہ تھا کہ وہ اسے برداشت کر رہی تھی۔ 100 خوبیوں کی ایک خوبی کہ احمدی ایماندار بہت تھا، بس یہی وجہ تھی کہ اسے مستقل 11 سالوں سے رکھے ہوئے تھی۔ یہ اس کا اپنا ملازم تھا۔ ماں باپ کے ایکسیڈنٹ میں مرنے کے بعد وہ نانا کے پاس آئی تو وہ بھی ساتھ آیا، اور جب سے یہی تھا۔ صبح سبین کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بالوں کو کھول کر اس نے سارے پنس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس کی نگاہ جاوید کی تصویر پر پڑی، پھر وہیں ٹھہر گئی۔ شروع میں یہ تصویر بے جان خاکہ اس کے وجود میں حرارتیں دوڑایا کرتا تھا، اب یہاں سے وہاں تک ٹھنڈک ہی ٹھنڈک بڑھ جاتی تھی۔ وہ حسین سوچوں کے بجائے گھٹن کا احساس لیے تصویر پر سے نگاہیں ہٹا کر باہر آئی۔ دھوپ کافی اوپر آ چکی تھی۔ اس نے جلدی ہاتھ منہ دھویا۔ اسے حیرت بھی ہوئی، آج نانا ابا نے اسے جگانے کے لیے کسی کو بھیجا بھی نہیں۔ وہ زیادہ دیر تک سونے کے اتنے سخت مخالف تھے کہ اپنی اونگتی بلی اور کتے تک کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ آج کیا بات تھی کہ نواسی تک کو جگانا بھول گئے۔ وہ لباس کی سلوٹوں کو ہاتھ سے دور کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ احمدی نے بتایا، رات 1 بجے ایک مہمان آئے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ۔ اس کا ذہن کھٹکا۔ مسز شرازی کے جیٹھ ہوں گے، سچ کہا تھا انہوں نے۔ شام ہی کو بات کر رہی تھی اور رات وہ موجود ہوئے تھے۔ کہاں ٹھہرایا ہے؟ کمرہ ٹھیک کر دیا تھا نا؟ ٹھہرانے کی نوبت کہاں آئی؟ وہ بڑا بیزار تھا۔ خواہ بخواہ بڑے صاحب کے کہنے پر میں نے کمرہ ٹھیک کیا۔ رات کے 2 بجے تک ہڈی دکھ گئی، پر وہ تو بڑے صاحب کے ساتھ ساری رات بیٹھے لائبریری میں گپے لگاتے رہے اور چائے پیتے رہے۔ سچ بی بی، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، 15-20 کپ تو ایسے فٹافٹ چڑھا گئے جیسے پانی پی رہے ہوں۔ اس کا چہرہ کافی حد تک بگڑ گیا تھا۔ اس وقت سو رہے ہیں کیا؟ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ کہاں؟ اس نے اور بھی سڑا سا منہ بنایا۔ بڑے صاحب تو خود فجر پڑھ کر سو گئے، وہ چہل قدمی کرنے نکلے ہیں، ابھی تک لوٹے نہیں۔ عجیب انسان ہے، مجھے تو کوئی جن کی اولاد لگتے ہیں جی۔ احمدی کا منہ پھولا ہوا تھا، ساری رات جاگا تھا۔ وہ تو گھنٹہ ہی اوپر ہو جاتا تو گھنٹوں منہ بنائے پھرتا رہتا تھا۔ ابھی ناشتہ نہیں کیا مہمان نے؟ ابھی کہاں، نہ جانے کتنا کھائیں گے اور کیا کھائیں گے۔ بڑے صاحب تو اب دوپہر سے پہلے کیا اٹھیں گے، اب ان سے کون پوچھے گا۔ چلیے آپ اٹھ گئیں، پوچھ کر بتا دیجیے گا۔
वो मुँह ही मुँह में बुदबुदाया, वही बना दूँगा, आए तो सही पूछ लूँगी। वो कमरे की तरफ पलटते हुए बोली। उसका लिबास यकीनन इस काबिल नहीं था कि वह मेहमान का सामना कर दी। इंसान तो वो यकीनन नहीं है बीबी, अहमदी साथ साथ चलते हुए बोला। सूट पहने एक तरफ बैठे तो सारी रात काटने के बाद अभी इसी सूट और टाई में चहलकदमी करने निकल गए। कोई और होता तो गर्दन अकड़ जाती, आंखें नींद से बोझल होती, पर वो वही ताज़ा बताज़ा। सबीन ने कुछ जवाब न दिया, बस मुस्कुराती रही। उसे पूरा यकीन हो रहा था कि मिसेस शराजी के जेठ ही हैं, वरना फैज़ान अहमद सारी रात उनके साथ नहीं गुजार सकते थे। वो जल्दी से लिबास तब्दील करके दोबारा बावर्ची खाने में आई। अहमदी मुंह फुलाए एक तरफ खड़ा था। उसने खुद ही अंडे निकाले पराठों के लिए, अहमदी से कहा, टोस्ट निकाले, टोस्टर लगाया, मक्खन के साथ जैम और जेली भी रख दी। न जाने क्या खाना पसंद करें। इस तमाम अरसे में वो 2-3 मरतबा नाना अब्बा का कमरा भी झाँक गई। शायद वो जाग गए हों, लेकिन आने वाले मेहमान ने उन्हें यकीनन इतना थका दिया था कि वो आज की सुबह उठ ही नहीं सकते थे। बड़ा बेहिस इंसान है, कम से कम एक बूढ़े का ख्याल तो करना चाहिए था। अगर अपना जिस्म तवानाइयों और वानाइयों से भरपूर हो तो बूढ़े से तो कम इस कदर थकन बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तो रात के 1 बजे आना और फिर सारी रात मेज़बान को भी जगाना और खुद भी जागना। ये ना दानिशमंदी थी ना शराफत। बग़ैर देखे मिले ही सबीन ने उनके मुतालिक ये राय दे दी थी। वो झुझलाई फूलों का ताज़ा गुलदस्ता मेज़ पर रखकर बावर्ची खाने की तरफ जाने लगी। अगर आने वाले मेहमान ने यूं ही रग जगह करने शुरू कर दिए तो उसके नाना अब्बा की सेहत का तो अल्लाह ही हाफिज था। लेकिन वो रुक गई। सूटेड बूटेड मेहमान वेचिंग टाइम में लिपटे लिपटाए दरवाजे में दराज कद लिए मुस्कुरा रहे थे। चेहरे पर शगुफ्तगी भी थी और खूबसूरत सी चमक भी। उसे हैरत हुई, रात भर का जागा हुआ इंसान इतना फ्रेश कैसे हो सकता था। दूसरा चेहरा शनासा था। उसे याद आ गया, जावेद जिस दिन मंगनी के लिए आया था, यह मशहूर गुण शख्सियत भी साथ थी। जावेद के साथ सोफे पर बैठे बैठे उसने ये कमेंट भी सुना था, सूरज चांद की जोड़ी मैंने ज़िंदगी में पहली बार इकट्ठी देखी है। आवाज़ पर उसने चुपके देखा था। यकीनन बहुत खुश नसीब हो मेरे यार, अल्लाह ताला तुम्हारे खुश नसीबी में से हमें भी कुछ अदा कर दे। ये 100% रश्क है। आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। जावेद ने हंस के चुपके से आहिस्ता से सबीन का हाथ थामा था। वो घसपसा कर सोफे पर ही पहलू बदल कर बैठ गई थी। कैसी हो सबीन? आवाज़ की बेतकल्लुफ़ी सबीन के कानों से टकराई। वो कड़ियाँ जोड़ने लगी। जावेद के दोस्त नाना अब्बा के बाफ़िकार के बेटे, मिसेस शराजी के जेठ और अहमदी के जिन। सबीन ने कोई जवाब न दिया। खड़ी की खड़ी रह गई तो वह खुद ही बेतकल्लुफ़ी से बैठ गए। मुझे भूल गई मुझको? नहीं, वो मुस्करा दी। यह बार उसे फिर बेहद अच्छी लगी थी। मंगनी की एक बात एक जुमला उसे असबर था। यूँ भी वो अब कदरे बोल्ड हो गई थी। झिझक और शर्म झींप जो कभी उसके वजूद का एक हिस्सा थी, अब कम होती जा रही थी। वजह मंगनी का हो जाना भी था, और जो इतने बहुत से लोगों से शाम को मुलाकात हो जाती थी, बच्चों के वालिदैन, मरीज़ और रिश्ते के सिलसिले में आए हुए लोग। फ़ोन उसने मेहमान की तरफ बहुत एतमाद से देखा। मेरा नाम बुरहान है, बुरहान शिराज़ी। रात आपकी आमद के बारे में पता ही न चल सका। अहमदी ने भी इतना नहीं दी। वो कुर्सी के एक सिरे पर थक कर बैठ गई। पता चल भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, आपने कौन से बैंड बाजे बजवा देना थे। वहाँ जवाब तैयार था और वो भी फ़ौरन ही सबीन को उससे बेतकल्लुफ़ाना जवाब पर ताज्जुब हुआ। लेकिन वो ये सोच कर मुतमईन हो गई कि दोस्तों की बीवियों और मंगेतरों से लोग शायद इसी तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, क्योंकि मिसेस शराजी ने तो बताया था कि वो अब खासे रिज़र्व्ड हो गए थे। आप नाश्ता कर लें। नाना अब्बा तो दोपहर से पहले नहीं उठेंगे, सुना है सारी रात जागे हैं। ज़रूर करूँगा। उन्होंने जागने और सोने की कोई अहमियत ही ना दी। भूख मेरी कमज़ोरी है, घर से भी खाना खाकर नहीं चला था। बुरहान शिराज़ी ने टाई की गिराह ढीली करते हुए खुद ही तो उस पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। आप तो नाश्ता करेंगे ना मेरे साथ? वो उसे देखते हुए पूछने लगे। जी हाँ, सभी ने सादा टोस्ट और अंडा खाते हुए जवाब दिया। अहमदी पराठे मेज़ पर रखकर वापस चला गया। डाइटिंग पर हैं? 2 टोस्ट के बाद सबीन ने चाय का कप मुंह को लगाया और वह भी शक्कर के बगैर। तो बुरहान शिराज़ी ने अगला सवाल कर दिया। जी नहीं, मैं इसी तरह का नाश्ता करती हूँ। बुरहान की बेतकल्लुफ़ाना हंसी पर सबीन ने अपना झुका सर उठाया। उसे यह हंसी बड़ी बेमौका सी लगी। एक लड़की जिससे उनकी उसूली तौर पर यह पहली मुलाकात थी, वो बरसों की शनासाई का अंदाज़ अख्तियार किए हुए थे। मेरी एक अदद छोटी भावज ने आपके लिए कुछ तहाई भेजे हैं, फुर्सत हो तो मेरी अटैची में से निकाल लीजिएगा। नाश्ते के फ़ौरन बाद बुरहान साहब की जेब से एक अदद चाबी बरामद हुई। सबीन के फिर हैरान होने की बारी थी। मैं निकाल लूँ? उसने चाबी को हाथ लगाए बगैर पूछा।
ہاں تو کیا ہوا، آپ اپنا سامان خود ہی پہچان لیں گی، اس کے علاوہ میری اٹیچی میں آپ کو مردانہ کپڑے ملیں گے، اگر چاہیں تو پسند کریں تو اس میں سے بھی لے لیجئے گا۔ یہ سمجھے اٹیچی آپ ہی کی ملکیت ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بالکل اسی طرح کہہ رہے تھے جیسے وہ ان کی کوئی بچھڑی سہیلی تھی۔ جی جی، آپ ہی جب فرصت ملے دے دیجئے گا، میں کسی کی چیز کو کھولنے اور دیکھنے کی عادی نہیں۔ سمین نے آخر جی کھڑا کر کے ڈرتے ڈرتے کہا، آخر وہ مہمان تھے، اگر وہ اوندھا سیدھا بول رہے تھے تو وہ لحاظ کرنے پر مجبور تھی۔ آپ کی مرضی، انہوں نے بالکل برا نہیں مانا۔ دلکش مسکراہٹ لیے دوپہر کے کھانے کے بارے میں خود ہی مینو بتانے لگے۔ دوپہر کے کھانے پر میں مرغی کھاؤں گا، سوپ بھی بنوا دیجیے گا، آلو کے چپس، چاول اور ایک روٹی۔ سمیر خاموشی سے مسز شرازی کی بھیجی ہوئی تیڑی کھیر پر غور کرنے لگی۔ سویٹ ڈش میں کیا لیں گے؟ فروٹس رکھ دیجیے گا، خواہ مخواہ باورچی خانے میں تپیں گی، جیسے اس کی ذات پر احسان کیا گیا تھا۔ سلگ تو وہ پھر بھی گئی تھی، فریج میں گوشت تو رکھا تھا، مرغی کے لیے اسے احمدی کا 5 من وزنی بوتھا برداشت کرنا پڑتا۔ نہیں، آپ بتا دیں، میری فکر نہ کریں، یہ لیجئے۔ میں آپ کی فکر کیوں کروں گا؟ آپ کی فکر کرنے والا تو امریکہ میں بزنس بڑھائے جا رہا ہے۔ ان کے لہجے میں ہلکا سا طنز محسوس ہوا۔ سبین چکرائی، اتنی دیر سے وہ بیٹھے بولے جا رہے تھے، ایک بات بھی جاوید سے متعلق نہیں کی، اور اب کی بھی تو کس لہجے میں؟ برہان کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ وہ مرغی اور احمدی کی تکرار کرتی ہوئی باورچی خانے میں برتن دھونے احمدی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ سبین کی دوپہر باورچی خانے میں احمدی کی خدمتوں میں گزری۔ اتنا کام وہ خود نہ کرواتی تو احمدی نے پھول پھول کر غبارہ بن جانا تھا۔ سوپ اور مرغی اس نے ہی تیار کی تھی۔ باقی احمدی کو ترس آ گیا۔ خود ہی کرنے کے لیے کہہ کر سبین بی بی کو آرام کرنے کا مشورہ دینے لگا۔ جاؤ دیکھ کر آؤ احمدی، نانا ابا جاگ گئے ہیں کیا؟ اس نے جلدی سے فرنی کے چاول گرائنڈر میں پیس ڈالے۔ گرمی کی تبش سے چہرہ لال بھبو کا ہوا جا رہا تھا۔ وہ دیگچی میں چمچہ ہلا ہلا کر تھک گئی، لیکن ہٹی نہیں۔ آنے والے نے اس پر احسان جتانا چاہا تھا اور وہ قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ بڑے صاحب جاگ گئے ہیں بی بی؟ اور وہ مہمان صاحب پھر دماغ چاٹ رہے ہیں، سوٹ ابھی تک اترا نہیں۔ بڑے صاحب بڑے خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ احمدی دانت کچکچا کر تفسیر بتانے لگا۔ کتنا کام بڑھ گیا تھا مہمان کی آمد سے۔ سمیر نے نانا ابا کی خاموشی کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ظاہر ہے ساری رات کی تھکن ویسے تو نہیں اتر جاتی۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں ایک رات کی جگار 8 راتوں پر ستاتی ہے۔ ہاں البتہ سوٹ پر اسے تشویش سی ہوئی۔ کیا منت مانی ہے سوٹ کی؟ مسز شرازی کے جیٹھ نے، وہ مسکرا کر سوچنے لگی۔ اس نے احمدی سے کھانا میز پر چننے کو کہا اور غسل خانے میں گھس گئی۔ نہا کر وہ خود کو بے حد فریش محسوس کر رہی تھی۔ بالوں کو خشک کر کے باہر نکلی تو سامنے ہی ستون سے ٹیک لگائے برہان شرازی منہ میں قیمتی سگار لگائے سامنے نظر آ گئے۔ اس نے شکر ادا کیا۔ اس وقت وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ چارلی کی مہک ان کے آس پاس پھیلی ہوئی تھی۔ کھانے کے کمرے میں آ جائیں برہان صاحب، میں نانا ابا کو بلانے جا رہی ہوں۔ آپ تکلیف نہ کریں، وہ میرے کہنے پر ہی آ رہے ہیں۔ وہ سگار ہٹا کر مسکرا رہے تھے۔ کھانا لگوا دیں، انہوں نے دوبارہ کہا، اور وہ سامنے ہی کھڑے تھے۔ لہٰذا نانا ابا کے کمرے میں جانے کے بجائے وہ ڈائننگ روم کی طرف چلی آئی۔ کھانا لگوا دوں؟ اس نے ہلکے سے پیر پٹکے۔ کھانا لگوانا تکلیف نہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا برہان جاوید کی باتیں کریں، اس کے بارے میں اسے کچھ بتائیں۔ آخر وہ جاوید کے متعلق کچھ کیوں نہیں بتا رہے؟ جس جذبے کو انہوں نے آج سے 7 سال پہلے رشک کا نام دیا تھا، کہیں وہ حسد تو نہیں تھا؟ وہ اس سے آگے نہ سوچ سکی کیونکہ فیضان احمد ان کے سہارے چلے آ رہے تھے۔ سبین نے غور سے نانا ابا کو دیکھا۔ خاموش اور تھکے تھکے تھے۔ کھانا بھی انہوں نے برائے نام لیا، البتہ برہان شرازی کا ہاتھ اور منہ مستقل چلتا رہا۔ جتنا کھایا اتنا بولے بھی، کھانے کی تعریف بھی کرتے گئے۔ سبین نے محسوس کیا نانا ابا مہمان کی آمد پر خوش نہیں، یا پھر مہمان کا اتنا بولنا انہیں پسند نہیں آ رہا۔ آپ کچھ کھا نہیں رہے نانا ابا؟ اس نے چاولوں کی ڈش اپنے آگے کر لی۔ ڈشیں تو آپ اپنے آگے رکھ رہی ہیں اور نہ کھانے کا شکوہ نانا ابا سے کر رہی ہیں۔ وہ اس کی تمام حرکات کا جائزہ لے رہے تھے۔ سبین خفت سے مسکرا دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے بیٹی۔ فیضان احمد نے چند لمحوں بعد ہی ہاتھ روک لیا تھا۔ بڑے تھکے تھکے اور پرمزدہ دکھائی دے رہے تھے۔ سبین بیٹی، تم نے برہان کو پہلے دیکھا ہوگا، اس کا خیال رکھنا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں صحیح خاطر تواضع نہ کر سکوں گا۔ آپ فکر نہ کریں نانا ابا، سمی نے جلدی سے کہا۔ مجھے اپنی تواضع کروانا خوب آتی ہے۔ نانا ابا آپ میرے بارے میں نہ سوچیں، برہان شرازی جلدی سے بولے۔ فیضان احمد کچھ بولے نہیں، آہستہ آہستہ باہر چلے گئے۔
برہان شیرازی نے فیضان احمد کے جاتے ہی کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ سویٹ ڈش لیجیے نا۔ نانا ابا کی اتنی تاکید پر سمین نے فوراً ہی فرنی کی ڈش آگے کر دی۔ میں نے کہا تھا آپ تکلیف نہ کیجیے گا۔ کام میں کیسی تکلیف؟ اس نے ایک ایک ہڈی کی دکان اندر چھپاتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاں مہمان آتے تھے نہ وہ باورچی خانے میں جاتی تھی۔ احمدی ایک سالن، چند روٹی اور نانا ابا کا پرہیزی کھانا بڑے شوق سے پکا لیتا تھا، اور وہ کافی تھا۔ گھر ہوتا ہی کام کرنے کے لیے ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ یہ تو ہے۔ برہان شیرازی نے فرنی کی ڈش اپنے آگے کر لی۔ میں نے آپ کی وجہ سے کہا تھا، ورنہ مجھے میٹھی چیزیں بہت پسند ہیں۔ سبھی نے چپکے سے انہیں دیکھا۔ میٹھی چیزیں پسند ہونے کے باوجود ان پر گوشت کی تہیں نہیں جمی تھیں۔ شاید ایکسرسائز کرتے ہوں، چلتے زیادہ ہوں۔ وہ خود بھی چمچہ فرنی کھانے لگیں۔ مجھے میٹھی ہر چیز پسند ہے، وہ دوبارہ بتانے لگیں۔ میٹھی آوازیں، میٹھا لہجہ، میٹھے لوگ۔ ماتھے پر پڑی ہوئی سلوتیں تو مجھے زہر لگتی ہیں، خاص طور پر پھولے ہوئے منہ۔ وہ آپ کا ملازم ہے نا احمدی؟ وہ ہنس رہے تھے، آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھیں۔ چائے کا پہلا کپ لایا تو اس کا منہ ٹھیک ٹھاک تھا، پھر ہر کپ کے ساتھ اس کے منہ کا سائز تبدیل ہوتا گیا۔ جب میں نے آخری کپ منگوایا تو پتہ چلا کہ غبارہ پھوٹنے والا ہے۔ سبھی نے غور کیا۔ ہنستے مسکرانے والی شخصیت تھے برہان شیرازی، لوگوں سے گھلنے ملنے والی شخصیت۔ اب تک شریک حیات سے محروم رہے۔ کوئی خاص بات سوچ رہی ہیں آپ میرے بارے میں؟ وہ بڑے گھاک تھے۔ سبھی چوری پکڑے جانے پر گڑبڑا سی گئی۔ جھوٹ اس سے بولا بھی نہ جا سکا، اس کے منہ سے فوراً ہی سچ نکل گیا۔ یوں بھی وہ خود نانا ابا کو کھانے کے دوران بتا رہے تھے کہ جلدی چلے جائیں گے۔ مسز شیرازی نے کہا تھا، آپ کو کسی لڑکی کی تلاش ہے؟ ابھی تو آپ خود اتنی سی ہیں، شادیاں بھی کروانے لگیں؟ وہ دلچسپی سے اس کی گرتی اٹھتی پلکوں پر نظریں جمائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بیٹھے رہے۔ اصل میں برہان صاحب، اصل کام تو مسز حارث کا ہے۔ نانا ابا نے یہ کام ان کے ذمے کیا ہوا ہے۔ وہ شام کو بیٹھتی ہیں، میں تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں شریک ہو جاتی ہوں۔ کبھی گپ شپ لگانے کو دل چاہے یا وہ نہ آئیں تو میں کچھ دیر بیٹھ جاتی ہوں۔ اچھا، تو کتنی شادیاں کرا دی اب تک؟ انہوں نے سرگا سلگا کر کرسی سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ لوگ تو بہت آئے، معاملات ذرا کم ہی طے ہوتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بتانے لگی۔ کیوں؟ معاملات میں کیا مشکل پیش آتی ہے؟ انہوں نے دلچسپی لیتے ہوئے کریدا۔ لوگوں کی ڈیمانڈ بہت اونچی ہوتی ہے۔ انہیں سمین خدرے سنجیدہ لگیں۔ سراہی دار گردن ہو، گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹ ہوں، دراز خط، لمبے بال، گلابی رنگ، کم عمری۔ وہ بات کاٹ کر بولے۔ خوبصورتی کی بھی مانگ ہوتی ہے، وہ بہت اعتماد سے ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ لیکن اس سے زیادہ لڑکی کی شرافت اور دیانت سے زیادہ اچھا جہیز، باپ بھائیوں کا عہدہ، امیر گھرانہ، گرین کارڈ وغیرہ وغیرہ سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ جب آپ کو یہ سب پسند ہی نہیں تو پھر یہ سب کروانے کا کیا فائدہ؟ واقعی تجارت ہے، اس سے تو آپ خود کو کوئی بزنس کر لیں، امپورٹ ایکسپورٹ۔ انہوں نے سگار میں اس پر رکھ دیا۔ اصل میں برہان صاحب، ہم کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتے، ہمارا مقصد فریقین کو ملانا ہوتا ہے۔ اب خود سے ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں کہہ سکتے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروا دیتے ہیں، یعنی نیکیاں بٹور رہی ہیں آپ۔ ان تمام چیزوں کی ابتدا تو نانا ابا نے کی ہے، سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، ہم مصروف رہتے ہیں۔ آپ کی شادی بھی کرا دیں گے، پھر آپ میری شادی بھی کروائیں گی؟ وہ اس کی بات دہراتے ہوئے بولے۔ جی ہاں، اگر آپ کی مرضی ہوئی، زبردستی تو کوئی بھی کچھ نہیں کروا سکتا۔ میرے لیے کس قسم کی لڑکی ٹھیک رہے گی؟ انہوں نے بڑا اچانک سوال کر ڈالا۔ آپ کے لیے؟ وہ ان کے سوال پر پھونچکا سی رہ گئی۔ جی ہاں، میرے لیے، برہان شیرازی کے لیے۔ مجھے کیا پتا برہان صاحب، وہ ان کی آنکھوں میں چند لمحے بھی نہ دیکھ سکی۔ ان کی آنکھیں کچھ ایسا بول رہی تھیں کہ سبین سرپٹا گئی اپنی حماقت پر، شرمندہ بھی تھی۔ اسے ان سے اس قسم کا موضوع چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مسز شیرازی کا پیغام نانا ابا تک پہنچا دیتی، نانا ابا مسز حارث سے بات کروا دیتے اور مسز حارث برہان شیرازی سے معاملات طے کر لیتی۔ آپ کو جس قسم کی لڑکی چاہیے آپ بتائیں، وہ تھوک نگل کر بولی۔ ویسے ہی تلاش کر دی جائے گی، لڑکیوں کا تو ایک ڈھیر موجود ہے، پسند تو ظاہر ہے آپ کو کرنا ہے۔ جس طرح کی لڑکی کہوں آپ تلاش کر دیں گی؟ وہ سبین کے بہت قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ اتنی قربتوں پر سبین کو پیشانی پر آئے خطرے پوچھنے پڑے۔ میرے خیال میں بھی کسی امیر زادی سے شادی کر لیتا ہوں، ایک پنتھ دو کاج، بیوی بھی مل جائے گی اور بزنس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ بس دھیان رکھیے گا سبین کے کھانا پکانا جانتی ہو، آپ جانتی ہیں نا بھوک میری کمزوری ہے اور امیر زادی میری مجبوری۔ امیر زادی سے؟ سبین نے کچھ ترچھی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔
ابھی تو تجارت پر اچھا خاصا لیکچر دے رہے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے انسان ہیں، بڑی گھٹیا فطرت ہے۔ وہ بہت دیر تک اپنے رشتے کے بارے میں ان سے گفتگو کرتی رہی، پوچھتے رہے کتنے دن میں، کب تک شادی ہو سکتی ہے، بورچ کر اٹھائی۔ شام مسز ہارس آئیں تو وہ بغیر بلائے وہیں آ گئے۔ مسز ہارس سے مستقل کسی ماردار لڑکی ڈھونڈنے پر اصرار کرتے رہے۔ سبین کچھ فائلوں کو لکھنے میں مصروف تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ وہ یوں اچانک ٹپک جائیں گے، وہ پہلے ہی اٹھ جاتی۔ اسے معلوم تھا وہ یقیناً اوٹ پٹانگ بولیں گے، اور مسز ہارس کی موجودگی میں اسے اس طرح خود کو تماشا بنوانا بالکل اچھا نہ لگتا، لیکن ابھی تک وہ خلاف توقع اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ لڑکی شکل و صورت کی کیسی ہو، کتنی عمر ہو؟ مسز ہارس نے فائل کھولتے ہوئے پوچھا۔ میں کیسا ہوں سبین؟ وہ بجا خود جواب دینے کے سبین سے پوچھنے لگے۔ آپ؟ وہ رک گئی۔ مسز ہارس فائل لینے اندر گئی، اندر کمرے میں چلی گئی تھیں۔ میں کیا بتاؤں؟ شکل و صورت کا پوچھ رہا ہوں، سیرت کی بات نہیں کر رہا۔ اسے پرکھنے میں تو آپ کو کافی وقت لگے گا۔ شکل صورت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، وہ اپنے حواس کو مجتمع کرتے ہوئے بولی۔ آخر وہ گھبرا کیوں جاتی ہے؟ اس کی منگنی ہو چکی ہے، شادی ہونے والی ہے، دوسرے وہ ان کے منگیتر کے دوست ہیں۔ مذاق میں کچھ ایسا ویسا کہہ دیں تو اسے اس طرح اب نارمل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ بتا دیں مسز ہارس کو میرے لیے کیسی لڑکی ہونا چاہیے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں برہان صاحب؟ دیکھیے نا، آپ کی اپنی پسند ہوگی لڑکی کے بارے میں، رنگ، جسم، قد، تعلیم وغیرہ۔ اچھا چلیں، پھر میں ہی کوشش کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے جھک کر اس کی فائل میں جھانکنے لگے۔ مسز ہارس کے آنے سے پہلے سبین اٹھ کر کرسی پر آ بیٹھی۔ فیس کیا ہوگی مسز ہارس؟ وہ بھی سبین کے عین سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ آپ سے کیا، ہم تو کسی سے بھی فیس نہیں لیتے، آنے جانے کا کرایہ بڑے صاحب سے لوں گی، آپ ان کے مہمان جو ہوئے۔ مسز ہارس نے اینک صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہم جو فیس لیتے ہیں بس وہ اتنی ہی ہوتی ہے کہ کرایہ وغیرہ کی وہ دقت نہ ہو۔ بتائیے، تفصیل لکھوائیے۔ مسز ہارس نے قلم کا سرا منہ میں دباتے ہوئے سوال کیا۔ رنگ؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، سبین پر نگاہ رکی، ٹھہرائی۔ بس ایسی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں، تفصیلات صاف، گندمی یا سانولا۔ اصل میں لوگ اب بھیڑ بکریوں کی طرح لڑکیوں کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے بھئی مسز ہارس کیسا بھی ہو، وہ شرارت بھرے لہجے میں بولے۔ فون کی گھنٹی پر مسز ہارس متوجہ ہوئیں۔ بس ایسا ضرور ہو کہ دل میں اتر جائے، اور ایسا نقش ہو کہ نکل نہ سکے۔ وہ اپنی کرسی چھوڑ کر اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ کر اس طرح بولے کہ سبین کے کانوں میں ایک ایک لفظ اتر گیا۔ تعلیم، خط، فون رکھ کر پھر وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے برہان شرازی سے مخاطب ہوئیں۔ خط، تعلیم، ان کی نگاہیں اب بھی سبین پر تھیں، لیکن اب وہ چپکے دیکھ رہے تھے۔ تعلیم بس مناسب ہو، قد لمبا ہو تو کیا کہنا، وہ آہستہ سے بولے، لیکن مسز ہارس فون اٹینڈ کرنے لگی اور ان کی بات مکمل نہ ہو سکی۔ آپ کا خط کتنا ہے سبین؟ وہ جھک کر آہستگی سے سرگوشی کے انداز سے بولے۔ میرے خط کا تذکرہ؟ وہ چڑچڑی ہو گئی، اٹھ کر بھاگ جاتی اگر وہ معصوم صورت بنائے بدھوؤں کی طرح نہ بیٹھ جاتے۔ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، 5 فٹ 4 انچ، وہ مسز ہارس کو آتا دیکھ کر جلدی سے بولی۔ مسز ہارس فون رکھ کر پلٹی۔ مسز ہارس، خط 5 فٹ 4 انچ ہے، وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولے۔ سبین انہیں حیرت سے اور وہ سبین کو شرارت سے مسکرا کر دیکھنے لگے۔ مسز ہارس سنجیدگی سے بیٹھتے ہوئے تفصیل لکھنے لگی۔ اچھا، تو آپ شادی کتنے دن میں کروا دیں گی؟ یہ گھر والوں پر منحصر ہوتا ہے۔ وہ رکی، انہیں نام نہیں معلوم تھا، نہ برہان شرازی نے بتانے کی زحمت گوارا کی تھی، نہ سبین نے تعارف کروایا تھا۔ عین، غین، الف، نون کچھ بھی بتا دیجیے گا سسرال والوں کو، کہیے گا لڑکا شریف بھی ہے اور سیدھا سا بھی۔ سبین خاموشی سے برہان شرازی کا منہ تکنے لگی۔ ایک شادی تو ہم نے ہفتہ بھر میں کروا دی تھی، مسز ہارس نے بتایا۔ نہ جانے برہان شرازی نے اس بات پر قہقہا کس لیے لگایا تھا، نہ سبین کی سمجھ میں آیا، نہ مسز ہارس جان پائیں۔ کیا بہت جلدی میں تھے گھر والے؟ لڑکی اصل میں برطانیہ سے آئی تھی، رشتے کی تلاش میں کافی وقت نکل چکا تھا۔ اتفاق سے ہمارے پاس لڑکی کے والدین آئے، ایک رشتہ ان کے مطلب کا موجود تھا، یوں سلسلہ مکمل ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس اندازاً کتنی لڑکیاں ہوں گی؟ لڑکیاں تو بے تحاشا ہیں، آپ کے مطلب کی 2-3 ہیں، ان میں سے انتخاب کر لیں۔ سبین بی بی، مسز ہارس سبین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ 15A فائل دکھا دو، میں بیگم قریشی کی طرف جا رہی ہوں، ابھی لڑکے والوں نے فون کیا، انہیں اطلاع کر دوں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر خدا حافظ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سبین کو ایک بار پھر برہان شرازی کی نگاہوں کی تپش کا سامنا تھا۔ وہ تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اتنی بھرپور سحر زدہ نگاہیں تھیں کہ وہ لمحے بھر نہ دیکھ سکی۔ برہان صاحب،
اوپر چلیں نانا ابا کے کمرے میں، میں آپ کو تصویر بھی دکھا دوں گی اور تفصیل بھی بتا دوں گی۔ نہیں محترمہ، میں اتنا بے شرم نہیں کہ بزرگوں کے سامنے شادی بیاہ کی باتیں کرنے بیٹھ جاؤں۔ آپ کو زحمت تو ہوگی، یہی تمام تفصیل بھی بتا دیں اور تصویر بھی دکھا دیں تاکہ میں کل ہی دھاوا بول دوں۔ انہوں نے بہت آسانی سے سبین کا ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور یوں انجان بن گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سبین اس اچانک غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے دیر تک اپنی دھڑکنوں کو سمیٹتی رہی تھی۔ اتھل پتھل سانسوں کو سمیٹنے اور آئندہ برہان شرازی کی ایسی حرکت پر سازش کرنے کے بارے میں سوچتے سوچتے اس نے فائل نکالنے میں کافی دیر لگا دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کا ارادہ ملتوی ہو گیا؟ وہ ایک ہاتھ کرسی کے ہتھے پر رکھ کر دوسرے ہاتھ پر چہرہ ٹکائے غور سے ایک فائل سے دوسری فائل تک جاتے دیکھتے رہے۔ کس بات کا ارادہ ملتوی ہوا؟ آخر سبھی نے جھک کر سر اٹھا کر پوچھا۔ میری شادی کروانے کا؟ ہاں بھئی، میں ذرا عجیب قسم کی چیز ہوں، مرضی جلد پلٹ جاتی ہے، آپ کی تھوڑی دیر میں میری شادی کی دیر نہ بن جائے۔ یہ تو بہت بری بات ہے، سبین سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ لڑکی پسند کر کے پلٹ جائیں، ہماری ناک نہ کٹا دیجیے گا۔ ان کا چہرہ تاریک تاریک دیکھ کر سبین ہلکے سے مسکرا دی۔ میں آپ کو اتنا ہی گھٹیا نظر آتا ہوں؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیا آپ مجھے ایسا ہی کوئی انسان سمجھتی ہیں؟ وہ غور سے سبین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے۔ ویسے آپ ایک بات بتائیں۔ وہ شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی آپ کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے جو لڑکیاں پسند کر کے انہیں، آپ کے خیال میں برہان صاحب؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ایسی گھٹیا حرکت کے بعد بھی ایسے انسان کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ ایک تو جب سے انہوں نے کسی مالدار لڑکی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، دراز خط کے برہان شرازی بونے بونے سے دکھائی دے رہے تھے۔ ادھر لڑکی کی خواہش کے ساتھ ساتھ سبین کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی نگاہیں سبین پر بھی کچھ ایسی ویسی ہی پڑ رہی تھیں۔ اسے ایسے ڈھیلے کردار کے آدمی تو زہر لگتے تھے جو چاروں طرف نگاہیں پھینکتے پھرے۔ شادی کس سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ نگاہیں کسی پر جبائی ہوئی ہیں، نگاہوں میں دوسروں کو بھی تاکتے رہے ہیں۔ سبین کو فائل ابھی تک نہیں ملی تھی چونکہ وہ اس کے سر پر ہی کھڑے تھے۔ سبین نے انہیں یقیناً اپنے جواب سے لاجواب کر دیا، اس لیے وہ بالکل خاموش اس کی صورت پر نظریں جمائے تھے۔ اسے کوفت ہونے لگی۔ یہ پوسٹ گریجویٹ لڑکیاں ہیں، ہاں امیر ہیں۔ آپ کے لیے ویسے تو ان میں سے کوئی بھی کوئی مناسب نہیں ہو سکتی۔ اس نے جلدی اوپر رکھی ہوئے ایک فائل کو کھول دی۔ لیکن آپ کو تو، ارے بھائی، برہان شرازی نے فائل ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا، پڑھی لکھی لڑکی سے تو میں بڑا الرجک ہوں۔ خواہ مخواہ اپنی قابلیت کا روپ جھاڑتی ہیں، زیادہ امیر لڑکیاں بھی عمارت کا روپ جھاڑتی ہیں، متنازع انداز میں بولی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وہ اپنے ڈھیٹ بنے نارمل طریقے سے مسکرا دیے۔ جس چیز سے کوئی فائدہ نہ ہو وہ بری نہیں لگتی، جس چیز سے کوئی فائدہ ہو وہ بری نہیں لگتی۔ بزنس بڑھ جائے، اسٹیٹس اونچا ہو جائے تو تھوڑا بہت انسان برداشت کر ہی لیتا ہے۔ یہ ہے سیٹ رشید کی صاحبزادی نازنین۔ اس نے ایک تصویر ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ آپ کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ اچھا، برہان شرازی ہلکے سے مسکرا دیے۔ آپ کو پورا یقین ہے؟ سبین کی ہلتی گردن پر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ لڑکی نازنین، سبین بولی، تصویر سے زیادہ اچھی ہے۔ بال بھی لمبے ہیں، آپ کو لمبے بال اچھے لگتے ہیں؟ نہ بھائی، برہان شرازی اس کی خوبصورتی سے تراشے ہوئے گردن پر پڑے سیاہ بال تاڑتے ہوئے بولے۔ میں نے کون سا سرکس میں اپنی بیوی کے بالوں پر چل کر کرتب دکھانا ہے؟ لڑکی گنچی بھی ہو تو بندے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویگیں آخر کس لیے ایجاد ہوئی ہیں؟ سبین کو برہان شرازی کی باتوں سے الجھن ہونے لگی۔ کیونکہ مکار فریبی تو نہیں، دولت مند لڑکی سے شادی کر کے اس کی دولت ہتھیا کر اسے چھوڑنے، اس نے کپ کپا کر سوچا، چھوڑنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے برہان صاحب؟ اس کا اندرونی شک فوراً ہی ابھر آیا۔ ہمارا مقصد نیک اور سچائی کی بنیاد پر شادی کروانا ہوتا ہے۔ آپ نازنین کو صحیح معنوں میں بیوی کا مقام تو دیں گے نا؟ نازنین سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ اس کے امریکہ جانے کے بعد پھر میرا اس سے کبھی سامنا نہیں ہوا۔ لیکن ارے، وہ ہنسے۔ بھائی ظاہر ہے شادی کے بعد بیوی میری سچی دوست، دکھوں کی ساتھی، شریک حیات وغیرہ وغیرہ ہوگی۔ وہ اپنی سیاہ چمکیلی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے بولے۔ کیا میں آپ کو سرتاپا بے اعتبار نظر آ رہا ہوں؟ آپ میری گواہی نانا ابا سے لے سکتی ہیں۔ نانا ابا کا کیا ہے؟ اس کے اندر کشک اب بھی جملے سے جھانک رہا تھا۔ وہ کسی قدر صاف گو بھی تھی۔ ان کی تو نگاہ بہت کمزور ہو گئی، اور دلوں کا حال تو سوائے خدا یا پھر تھوڑا بہت نمک کے برابر نظر شناس انسان ہی جان سکتا ہے۔ تو گویا آپ نمک برابر نظر شناس ہیں، دلوں میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں؟ وہ بغیر برا مانے مسکراتے ہوئے بولے۔ معاف کیجیے گا برہان صاحب، ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اصل میں ہمارے پاس اتنے عجیب و غریب کیس آتے ہیں، بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا اس قدر مکاری اور فریب دن بدن کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے بہت خلوص سے شادی کی، جہیز میں کیش مانگا، اگلے دن ہزاروں کا زیور اور سلامی میں ملنے والی کار لے کر رفو چکر ہو گئے۔
معاف کیجیے گا, آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں خدا نخواستہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی رائے رکھتی ہوں. ایسے ہی برصغیر تذکرہ, میں کیوں سمجھوں گا, وہ نرمی سے بولے. ویسے سبین صاحبہ, وہ جو خواتین آتی ہیں آپ کے پاس سب کی سب معتبر اور پارسا ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں ہی نہیں پورا وجود سبین کی طرف متوجہ کر لیا. ہاں, ایک دو کیس خواتین کے بھی ہوئے ہیں. لڑکی کوئی اور دکھا دی, شادی کسی اور سے کر دی, پہلے سے شادی شدہ ہیں لیکن چھپایا گیا. اچھا, جو لڑکے پہلے سے شادی شدہ ہوں, برہان شرازی کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے, اگر ان کے بارے میں شادی کے بعد لڑکی کو پتہ چل جائے تو کیا رد عمل ہوگا؟ میرا مطلب ہے دل پر کیا گزرتی ہوگی. یا منگنی کے بعد لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کا ہونے والا شوہر شادی شدہ ہے. مجھے نہیں معلوم. سمیر نے فائل بند کر کے میز پر رکھ دی. یہ تو وہی لڑکی بتا سکتی ہے جس کے ساتھ یہ صورتحال گزری ہو. اچھا, میں ذرا بچوں کو پڑھانے جا رہی ہوں, آج ماسٹر صاحب نہیں آئے ہیں. وہ جانے کے لیے پلٹنے لگیں. فرض کریں وہ سمیر کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے, آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا منگیتر پہلے سے شادی شدہ ہی نہیں 2 بچوں کا باپ بھی ہے, پھر آپ کیا کریں گی؟ اسے مسترد کر دیں گی یا پھر اپنا لیں گی؟ برہان صاحب, سبیر نے دونوں مٹھیاں بھیجتے ہوئے دانت پیس کر سلگتی نظروں سے برہان کو دیکھا. میں آپ کا بہت احترام کر رہی ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو کچھ چاہیں وہ کہہ دیں. وہ بے حد ضبط کرتی ہوئی بولی. احترام آپ کس ناطے سے کر رہی ہیں, نانا جان یا مسز شرازی؟ جاوید کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا. ڈھیٹ بنے مسکراہٹوں کے خزانے لٹاتے گئے. دونوں کے, اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا. آپ نے میری بھاوج کے بھیجے ہوئے تحفے تو نہیں نکالے؟ بڑے چالاک تھے. اسے ناراض سے کہا. فوراً ہی بات پلٹ دی. غیر لوگوں کی چیزیں چھونا میرے نزدیک مناسب نہیں, اس نے تڑ سے جواب دیا. میں غیر ہوں تمہارے لیے؟ برہان نے آپ سے تم پر آتے آتے اسے بڑے یقین سے دیکھا کہ سبین فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی. اس کا پورا وجود کھول اٹھا. کیسا بیہودہ انسان ہے, نہ جانے کب دفان ہوگا. بچوں کو پڑھانے میں اس کا بالکل بھی دل نہ لگ سکا. ہوم ورک دے کر اس نے آدھے گھنٹے میں سب کو فارغ کر ڈالا. اسے اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ فوراً احمدی سے کہہ کر اس بدتمیز کو گھر سے باہر نکلوا دے. آج برہان شرازی کو آئے 3را دن تھا اور نانا ابا کی اچانک طبیعت بگڑ جانے سے وہ بڑے مزے سے روکے بغیر ہی خود ہی رک گئے تھے. اتنی پریشانی اور فکر میں سبین اپنا غصہ, نفرت سب بھی کچھ بھول گئی. وہ نہ ہوتے تو سبین تو پاگل ہو جاتی. رات کو 2 بجے اٹیک ہوا تھا اور بہت شدید تھا. آپ کیوں سوچتے ہیں اتنا نانا ابا؟ میرے ہوتے ہوئے آپ فکر مند نہ ہوں. میرا پیسہ, میری جان, سب کچھ آپ پر قربان. وہ فیضان احمد کے سینے پر سر رکھے کہتے. اسے کئی بار ملے جب اس کی اچانک رات کو اونگتے اونگتے آنکھ کھل جاتی تھی. مجھے لگتا ہے برہان, میں اب اصل معنوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, فیضان احمد نقاہت بھرے لہجے میں کہتے. ان کی اس بات پر سبین چونک کر پورے ہوش و حواس میں آ جاتی. کرسی چھوڑ کر فوراً ان کے بستر پر آ بیٹھتی. برہان شرازی بھی سیدھے ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتے. نہیں نانا ابا. رات کا سکوت برہان شرازی کی آواز توڑ دیتی. ابھی تو آپ جوان ہیں. وہ ان کے ہاتھوں کو تھام لیتے. یہ آپ کی نواسی تو آپ کی شادی کے پروگرام بنا رہی ہے. کہتی ہیں نانا ابا کی شادی کروا کے ہی دم لوں گی. سبین اس سفید جھوٹ پر تل ملانے کے بجائے مسکرا دیتی, اس لیے کہ اس کے نانا ابا بھی مسکرا رہے ہوتے تھے. لیکن یہ کیسی مسکراہٹ تھی, جیسے رو دیں گے, آنسو باہر آ جائیں گے. شاید انہیں اپنی اس نواسی کا خیال ہوتا. شادی ہونے تک اس کی حیثیت ایک تنہا پرندے کی سی تھی. خاندان میں بھی دور دور تک ایسا کوئی مخلص انسان نہ تھا جو اس کی خبر گیری کرتا رہتا. فیضان احمد کی ساری تیمارداری کا ذمہ برہان شرازی کے سر تھا. بیٹھی وہ بھی ساری رات ہی رہتی تھی. نانا ابا کہتے بھی آرام کر لے, چلی جا, لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلتی. نانا ابا کے سرانے بیٹھے بیٹھے سو جاتی. نیند سے بوجھل آنکھیں لیے رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلتی. 2 آنکھیں اسے اپنے چہرے کا طواف کرتی ملتی. وہ ہڑبڑا کر الجھ کر سیدھی ہو بیٹھتی. نانا ابا کی دوا کا وقت ہو گیا ہے. وہ بوتل کی طرف جھپٹتی. دوا کا وقت ہو گیا تھا, دے دی. وہ کرسی سے ٹکے ٹکے دلچسپی سے اسے دیکھتے. دوا کا وقت تو تم نے سو کر اور مجھے بور کر کے گنوا دیا. یا تو آرام کر لیا کرو یا جا کر تھوڑی سی باتیں کر کے مجھے کافی یا چائے پلا کر اچھی سی کمپنی دے دیا کرو. وہ ہلکا سا شکوہ کرتے ہیں. معاف کیجیے, دن میں سوتی نہیں, اس لیے نیند آ جاتی ہے. وہ شرمندہ سی ہو جاتی. نانا ابا اس کے بیمار تھے, جاگتے برہان تھے. تیمارداری وہ کر رہے تھے, آرام اسے مل رہا تھا. اتنی تیمارداری ہو
دل بہلانے اور گپ شپ کرنے کے لیے برہان شرازی ہوں، دوائیں، ڈاکٹر، آخر وہ کچھ بہتر ہو کر گھر واپس آ گئے۔ اس شام بستر سے بھی اٹھے، سبین تو نہال ہو گئی۔ اس نے کھانا اپنے ہاتھوں سے پکایا، ورنہ اتنے دنوں وہ باورچی خانے میں جھانکی تک نہیں تھی۔ نہ اپنے کھانے کا ہوش رہا تھا، نہ برہان شرازی کا خیال۔ ان کی بھی شرافت تھی کہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا، نہ کوئی کھانے کے سلسلے میں فرمائش کی، نہ احسان جتایا۔ اسے احساس ہوا ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، اور برہان شرازی کم از کم اس کے نانا ابا کے لیے برے ثابت نہیں ہوئے تھے۔ سبین بی بی، ناظرین کے گھر والوں نے اس ہفتے بلایا ہے میاں کو۔ اس شام وہ مسز ہارس کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا۔ اچھا، ہاں، میں نے شرط بتائی تو وہ فوراً ہی حامی بھر لی۔ ماں کہتی ہیں ہم خود نئے سرے سے بزنس کروا دیں گے۔ کروڑوں میں کھیلنے والے لوگ ہیں۔ ناظرین کل شام تک امریکہ سے آ جائے گی، آپ کے مہمان جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی، وہ ڈاکٹر عاطفہ کی طرف جاتی ہوئی بولی۔ کھانے پر فیضان تو آتے نہیں تھے۔ برہان دوپہر سے ان کی لائبریری میں گھسے کتابیں پڑھے جا رہے تھے۔ احمدی 4 بجے کی چائے لے کر گیا تھا، تب بھی وہ کتابوں میں منہ دیے بیٹھے تھے۔ رات کے کھانے پر سبین نے بلایا، تب بھی ان کا سر کتابوں سے اوپر نہیں اٹھ رہا تھا۔ سبین نے تیسری مرتبہ احمدی کو بھیجا، کہنا دم کے کباب بنے ہیں۔ جواب آیا، کیا مجھے بچہ سمجھا ہے جو کبابوں سے بہلا رہی ہیں؟ سبین مزید سوال و جواب سے بچنے کے لیے خود ہی لائبریری میں چلی آئی۔ وہ کتابوں پر جھکے تھے، کھلے گریبان سے سیاہ بال جھانک رہے تھے، چوڑی پیشانی پر بکھرے بال وہ بڑے تھکے تھکے سے دکھائی دیے۔ آ سکتی ہوں؟ سبین دروازے پر رک گئی۔ بالکل آ سکتی ہیں۔ انہوں نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ کیا بات ہے برہان صاحب، کھانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ بلانے آئی ہو تو سر کے بل چل کے آؤں گا، ویسے میں نے منع تو نہیں کروایا تھا۔ احمدی کبابوں سے دل بہلا رہا تھا، اس لیے اس کا جواب بھیجا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کھانے کی تعریف زیادہ کی، کھایا کم، اور فوراً ہی سبین کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئے۔ سبین نے محسوس کیا وہ بہت جلدی میں تھے اور مربتاً کھانے کے لیے اٹھ آئے تھے۔ برہان شرازی تیز تیز دوبارہ لائبریری کی طرف جا رہے تھے۔ اسے نانا ابا بھی کھڑکی میں نظر آئے۔ برہان صاحب، سبین تیز تیز قدموں سے ان کے پیچھے آئی۔ جو اہم بات کرنا تھی وہ تو رہ ہی گئی تھی۔ جی جی، وہ تعجب سے پلٹے۔ اس ہفتے آپ کو ناظرین کے گھر جانا ہے۔ ان کے اس انداز نے جو وہ غور غور سے اسے دیکھا کرتے تھے پھر بوکھلا دیا۔ انہیں آپ کی شرط بھی منظور ہے؟ نئے سرے سے بزنس بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کی زبان قدرے لڑکھڑائی۔ کیا پولیس والوں کی بیٹی ہے جو آپ اس قدر گھبرا رہی ہیں؟ وہ بجھے بجھے سے مسکرائے۔ نہ نہیں تو مسز ہارس آپ کے ساتھ جائیں گی۔ وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ مسز ہارس؟ وہ لمحہ بھر کو رکے۔ آپ کیوں نہیں؟ اس طرح کی ڈیلنگ مسز ہارس ہی کرتی ہیں، میں تو صرف آفس ورک کرتی ہوں۔ مجھے تو وقت گزاری کے لیے اتنا اہم کام، شادی کا معاملہ، ساری عمر کا سوال۔ اسے چھیڑتے ہوئے بولے، تمہارے نزدیک وقت گزاری ہے یا بندے کی جان پر بن جاتی ہے؟ وہ اس کی بات بیچ میں اچک کر بولے۔ آپ غلط مطلب نکال رہے ہیں برہان صاحب۔ پہلی بات تو یہ سب کچھ مسز ہارس کا کام ہے، دوسرے ان اہم معاملات میں ذاتی شرکت سے مجھے بہت خوف آتا ہے، اور پھر میری پوزیشن خود کون سی اتنی مستحکم ہے کہ میری بات پر کوئی یقین کرے گا۔ وہ رک گئی، گول مول بات کر ڈالی۔ واقعی ان 7 سالوں میں اس نے اپنا دل ان چند سطروں سے ہی تو بہلایا تھا جو اس کے اور نانا ابا کے نام مشترک بھیجی جاتی تھیں۔ چند گنے چنے فون، جاوید کو بزنس سے، کروڑوں کی بزنس سے، بس اتنی ہی فرصت مل سکتی تھی۔ آج ہانگ کانگ، کل بینکاک، پرسوں یہاں، اس سے اگلے دن وہاں۔ اس کے نانا ابا نے کیا کروا دیا تھا؟ وہ کس چکر میں پھنس گئی تھی؟ جانے شادی کے بعد اس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ بیوی کو دے سکے یا نہیں؟ خیر، وہ تو بات کی بات تھی۔ اسے تو سمجھوتوں کی عادت تھی، کچھ نہ کچھ کر کے خود کو مصروف تو اس نے کر لیا تھا۔ پھر اس ہفتے آپ جائیں گے؟ وہ انہیں خاموش دیکھ کر بولی۔ اگلے دن ناشتے پر پتہ چلا برہان شرازی گہری نیند لے کر سو رہے ہیں اور شام کو اٹھیں گے۔ یا وحشت، وہ چکرا گئی۔ سوتے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں، اٹھتے ہیں تو سونے کا خیال نہیں۔ احمدی بتا رہا تھا فون انہوں نے لائبریری میں رکھوا لیا تھا، کسی فون کو سننے میں نیند بھی قربان کر دی تھی۔ نانا ابا ان کے ساتھ 1 بجے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، پھر کب سوئے کہ احمدی کو پتہ نہ چل سکا، وہ خود بھی سو گیا تھا۔ نانا ابا ناشتے کے لیے آ گئے تھے۔ سمین نے بڑھ کر کرسی پیش کی۔ ان کا چہرہ بڑا ستا ستا، تھکا تھکا اور بجھا بجھا سا تھا۔ نانا ابا، آپ رات کو سناہے دیر تک جاگتے رہے، اب دیکھیے چہرہ کیسا اترا ہوا ہے، آپ اتنی دیر نہ جاگا کریں۔ نانا ابا نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا، بس اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔
انہوں نے برہان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، یہ تک نہ پوچھا کہ وہ ناشتے پر موجود کیوں نہیں۔ سمین نے اندازہ لگایا شاید نانا ابا برہان کی کسی بات پر ناراض ہیں۔ شعلوں کو ہوا نہ دینے کی خاطر اس نے پوچھا نہیں، یوں بھی ان کی طبیعت ابھی خاص ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ممکن تھا ذہنی بوجھ انہیں پھر کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا۔ شام کو 4 بجے برہان موجود تھے، بڑے شگفتہ سے موڈ میں۔ ہم نے کل جانا ہے برہان صاحب، مسز حارث نے ابھی فون کیا تھا، کل کہیں سو نہ جائیے گا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ کس جگہ جانا ہوگا؟ سوسائٹی، مسز حارث لے جائیں گی آپ کو۔ پتہ دلوا دینا، میں خود چلا جاؤں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ اکیلے؟ سمیر کو تعجب ہوا۔ تو کیا ہوا، اکیلے پوری دنیا گھومتے ہیں، سوسائٹی نہیں جا سکتے؟ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ نانا ابا کے سامنے بات کرتے تو شرما رہے تھے، اب سسرال خود جائیں گے اکیلے۔ اس نے اپنی ہنسی چھپا لی۔ اگلے دن مسز حارث آئیں، وہ پتہ لے کر اوپر آئیں۔ وہ سفید کرتا پاجامہ میں بڑی ہوئی شیف کے ساتھ آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ یہ پتہ ہے 8 بجے ملاقات کر لیں۔ ابھی چلا جاتا ہوں۔ مودبانہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات مجھے ایک میٹنگ میں شرکت کرنا ہے۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگے، لباس تبدیل کیے بغیر جوتے پہن لیے تھے۔ اس حلیے میں جائیں گے برہان صاحب؟ وہ تیزی سے ان کے سامنے آئی، پٹ پٹ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ان کی ذہنی صحت اسے کچھ مشکوک نظر آنے لگی۔ کیا حرج ہے؟ انہوں نے خود کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ حرج یہ ہے کہ اس سے اپنا غصہ ضبط نہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ہو کر جائیں، ویسے تو ہر وقت سوٹ چڑھائے رہتے ہیں، اب نہیں پہن سکتے؟ سوٹ سے شادی ہوگی؟ ان کا سوال تھا۔ پھر یوں کر ایک سوٹ پہنچا دے۔ وہ دوبارہ کمرے میں آتے ہوئے بولے، میں کچھ دیر سو جاتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھے۔ برہان صاحب، ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ان کے کٹھور پن پر ناگواری سے بولی۔ پھر کس وقت کا مذاق اچھا لگتا ہے؟ پلٹ کر پوچھا گیا۔ دیکھیے، لڑکیوں کے والدین بڑے حساس ہو جاتے ہیں۔ ایک تو آپ وقت سے بے وقت جا رہے ہیں، اوپر سے اس حلیے میں۔ اس کا چہرہ غصہ دباتے دباتے سرخ ہو چلا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، یہ بات میں نے اس لیے نہیں سوچی کہ آپ کسی کی بیٹی کے باپ نہیں۔ وہ بات کاٹ کر دیدہ دلیری سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بیٹی کیا؟ وہ کچھ افسردہ سے ہو گئے۔ میں تو ابھی تک بیٹے کا باپ بھی نہیں بن سکا۔ ان کی آنکھوں میں پھر وہی ازلی شرارت چمکنے لگی۔ ویسے تمہیں کتنے بچے پسند ہیں سبین؟ انہوں نے اچانک ہی اس سے پوچھا۔ ان کی نگاہیں وہ کچھ کہہ رہی تھی جسے سننے کے لیے سبین تیار نہیں تھی۔ برہان صاحب، وہ ہتے سے اکھڑ گئی، آپ اپنی حدود میں رہیں۔ مہمان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کسی کے دل میں اتر جائے۔ وہ بغیر اس کے قہر برساتی نگاہوں کو نوٹس لیے بولے، اب یہ اپنے اختیار کی بات تو نہیں۔ وہ اتنی زور سے بولے کہ سبین نے ان کی بات اچھی طرح سن لی تھی۔ برہان صاحب، آپ سوچ سمجھ کر بات کیا کریں، اور آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں کسی کی امانت ہوں، اور وہ بھی آپ کا دوست، میرا منگیتر۔ اگر آپ کو اس طرح دیکھے سنے تو کیا سوچے گا؟ میرے بارے میں کس طرح کی رائے قائم کرے گا؟ وہ انہیں جتاتے ہوئے بولی، جاوید کی مصروفیات ویسے ہی نانا ابا کو پریشان کیے رہتی ہیں۔ اب اگر میری ہی کوئی کمزوری لغزش جاوید کو مجھ سے متنفر کر دے تو نانا ابا زندہ نہ رہیں گے۔ انہیں میرا مستقبل بہت عزیز ہے۔ ان 7 سالوں میں وہ بہت فکر مند رہے ہیں۔ وہ سبھی کچھ تو کہہ گئی۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تیر گئی۔ ہنستے مسکراتے برہان شرازی لمحہ بھر کو کچھ نہ بول سکے۔ ان کا چہرہ اتر گیا۔ وہ بہت دل گرفتہ سے ہو گئے۔ کتنا انتظار کریں گی آپ؟ جتنا بھی جاوید کروائیں۔ اس کے لہجے میں عزم بھی تھا اور خلوص بھی۔ آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں سبین، وہ بہت احتیاط سے بولے۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ برہان شرازی فوراً ہی پلٹ گئے۔ سبین پھر رات تک ان کے سامنے نہیں آئی۔ 9 بجے کے قریب اس نے نانا ابا سے کھانے کا پوچھا۔ برہان آ جائے تو کھا لیتے ہیں بیٹی۔ وہ دوبارہ اخبار پڑھنے لگے۔ یا اللہ، یہ نانا ابا صبح کا اخبار اب پڑھ رہے ہیں؟ وہ سوچتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ رات 10 بجے برہان شرازی کی آمد ہوئی۔ فل سوٹ میں سرخ ٹائی بڑے سلیقے سے لگی تھی، بالوں کو بھی بڑی نفاست سے سجایا ہوا تھا، اور شیو بھی خود کھس کھس کر کی ہوئی تھی۔ کھانے پر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نانا ابا نے مختصراً 2-4 باتیں کی۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ انکل، میں کل شام کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ کیوں اتنی جلد؟ نانا ابا نے چونک کر سر اٹھایا۔ بیٹے ابھی کچھ دنوں اور رک جاؤ۔ نانا ابا کا لہجہ اتنا ملتجیانہ تھا کہ سبین بے حد پریشان ہو گئی۔ ابھی میں تھوڑا سا سنبھل جاؤں تو پھر چلے جانا۔ سبین نے چہرہ اٹھا کر نانا ابا کو دیکھا۔ وہ اتنے کمزور لہجے میں کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ اتنے اداس کیوں ہو رہے تھے؟ ابھی نہ جانا برہان، وہ رک رک کر کہہ رہے تھے۔ پرہیزی کھانا یوں ہی پڑا تھا۔ شاید وہ جو اتنی شدید بیماری سے اٹھے تھے، قوت برداشت کھو بیٹھے تھے،
وہ برہان شیرازی وہ آج کے واقعے کے بعد جا رہے تھے۔ شاید اس نے بھی کچھ زیادہ ہی سخت لہجہ اختیار کیا تھا۔ اس کے نانا ابا نہیں چاہتے ہیں کہ برہان جائیں۔ اسے اپنے بوڑھے نانا کی خوشیاں سب سے زیادہ عزیز تھیں۔ آخر وہ بھی بول پڑی، ناراض تو تھی، پر مہمانداری کے کچھ تقاضے، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جاتے وقت وہ بھی کم از کم انہیں خدا حافظ ضرور کہے گی۔ پھر ابھی بولنے میں کیا حرج ہے جب وہ معذرت بھی کر چکے تھے۔ ابھی کچھ دن اور رک جائیے برہان صاحب، نانا ابا کا دل آپ کی وجہ سے بہلا رہتا ہے۔ آخر وہ بول ہی پڑی، اصل میں نانا ابا میری وجہ سے سبین کو خاصی پریشانی رہتی ہے۔ باورچی خانے میں دیکھتا ہوں ہر وقت۔ وہ بجائے اسے جواب دینے کے نانا ابا کی طرف منہ کر کے بولے، تو کیا ہوا، گھر میں کھانا زیادہ تر میں ہی پکاتی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنے نظر انداز کیے جانے کا برا نہ مانتے ہوئے کہا، میں باورچی خانے میں پائی جانے والی چیز ہوں۔ وہ اس ماحول کو خوشگوار کرتے ہوئے بولی، چلیے پھر کچھ دن اور۔ وہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جیسے منتظر بیٹھے تھے۔ فیضان احمد تو برہان کی رضامندی کے ساتھ ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ برہان ابھی تک پلیٹ سے انصاف کر رہے تھے، مجبوراً وہ بھی بیٹھی رہی۔ چلیے آپ نے مجھے معاف تو کر دیا، وہ شکر گزاری کا لہجہ لیے ہوئے تھے۔ چھوڑیے برہان صاحب، کوئی اور بات کریں۔ وہ ٹالنے کے انداز میں بولی، آپ ناظرین کی طرف گئے تھے؟ جی ہاں۔ اکیلے ہی گئے تھے؟ مسز ہارس دیر تک آپس میں بیٹھی رہیں۔ ہاں، کیا ضرورت تھی مسز ہارس کا تم چھلا لگانے کی، یوں بھی کباب میں ہڈی اور وہ بھی اتنی تندرست۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، برہان صاحب، نانا ابا مسز ہارس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وہ سادگی سے بولی، ماحول خوشگوار تھا اور وہ اسے ویسا ہی رکھنا چاہتی تھی۔ تو میں نے کیا کہا ہے، محاورے کا استعمال کیا ہے اور ان کی صحت کو سراہا ہے۔ سبین اس جواب پر خاموش ہو گئی، اس لیے کہ وہ خاموش ہونے والی چیز نہیں تھے۔ پھر پسند آئی ناصرین آپ کو؟ معاملہ سیٹ ہو گیا؟ معاملہ تو سیٹ ہو گیا، رہی پسند تو برہان کی آنکھیں تو بہت کچھ کہہ رہی تھیں، لیکن زبان کہتے کہتے رک گئی تھی۔ 2-3 دن برہان مزید رکے، کوئی بھی بدمزگی نہیں ہوئی۔ اب وہ بڑے محتاط سے ہو گئے تھے۔ سبین نے سکون کا سانس لیا۔ ظاہر ہے شادی ہونے کے بعد انسان رضا ہو ہی جاتا ہے۔ اچھا سبین، انہوں نے چلتے وقت نہایت ہی سنجیدگی سے رکتے ہوئے کہا، آپ کی اتنی بہت سی تواضع کا شکریہ۔ اپنا وقت اچھی طرح گزاریے گا، خوش رہیے گا۔ نانا ابا میں آپ کی جان ہے۔ برہان شیرازی کے جانے کے بعد کافی دنوں تک سبین کو بے چینی رہی۔ 1-2 مرتبہ انہوں نے نانا ابا کو فون کیا تھا۔ نانا ابا نے سرسری اس کا تذکرہ سبین سے کیا۔ وہ ان دنوں بہت کھوئی رہی۔ جاوید نے فون نہیں کیا تھا، اب تو بہت مہینے ہو چلے تھے۔ اتنی لمبی غیر حاضری پر سبین کو بڑی تشویش تھی، لیکن وہ خاموشی سے منتظر رہی۔ نانا ابا نے بھی جاوید کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کیا تھا۔ غالباً اب وہ جاوید کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ ان کے چہرے پر بہت کچھ ڈھونڈتی، لیکن کچھ بھی پانے میں ناکام رہی تھی۔ اس دن موسم کی پہلی ٹھنڈی لہر تھی۔ وہ اتنے خوبصورت موسم میں بھی اداس تھی۔ بڑا سناٹا، بڑی ویرانی یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے پھیلی تھی یا اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک کھڑکی میں کھڑی بے سود کھڑی ٹھنڈی ہوا کو اپنے جسم پر برداشت کرتی رہی۔ مزید کھڑی رہتی اگر چھینکیں اور آنکھوں سے بہتا پانی اسے ہٹنے پر مجبور نہ کرتا۔ وہ حیران رہ گئی۔ برہان شیرازی اس کے پیچھے نہ جانے کب خاموشی سے آ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کب آئے؟ اسے حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی۔ اس کی آمد سے گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ خاص طور پر اسے نانا ابا تھکے، بیمار اور اداس ہونے کے باوجود بڑے پرسکون سے لگنے لگے تھے۔ آیا تو بہت دیر سے ہوں، پر غالباً آپ کچھ سوچ رہی ہیں، اس لیے پتہ نہ چل سکا۔ آپ چلیں نا نانا ابا کے کمرے میں بیٹھے، میں بھی آتی ہوں۔ نانا ابا کہاں ہیں؟ وہ ضروری کاغذات کے سلسلے میں وکیل صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ آپ بھی چلیں نا، وہ ضد کے انداز میں بولے۔ وہ اصل میں برہان صاحب آپ چلیں، میں بھی آئی۔ کسی کی منتظر ہیں؟ برہان کے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی۔ آپ چلیے، میں بھی آتی ہوں۔ اس نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے پھر اپنا جملہ دہرایا تو وہ اخلاقیات کے دائرے کا لحاظ کیے باہر جانے لگے۔ احمدی نے انہیں آتے ہوئے بتایا تھا، سبین بی بی نے کیلیفورنیا کال بک کرائی ہے، اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ ابھی انہوں نے قدم کمرے سے باہر نہیں نکالے تھے، گھنٹی پر وہ لپکی، کرسی سے ٹکرائی اور پھر ہنستے ہوئے ریسیور کان سے لگا لیا۔ گہری سانس لے کر وہ باہر نکل آئے۔ مانوس قدموں کی چاپ نے انہیں کوریڈور ہی میں روک دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ چہرے پر پھیلی اداسی نے انہیں مجبور کر دیا۔ وہ کسی ایسے ہی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ جاوید سے بات کرنا تھی، انہوں نے پلٹ کر اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ وہ آنسوؤں کی نمی سی آنکھوں میں چھپا کے اقرار میں گردن ہلا بیٹھی۔ نانا جان آج گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس نے آج جاوید سے بات کرنے کا عزم کیا تھا۔ وہاں صرف گھنٹی بج رہی تھی، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ جاوید کیلیفورنیا میں نہیں ہے سبین،
وہ آج کل ہانگ کانگ میں ہیں، وہاں سے یا تو پیرس چلا گیا ہوگا یا چلا جائے گا۔ وہ اس کے اور نزدیک ہو گئے، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ معمول کی طرح ان کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے سبین، ہم کسی سے بے حد پیار کرتے ہیں، جذبہ بھی صادق ہوتا ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے اسے چاہتے بھی ہیں، لیکن وہ اپنا نہیں بنتا، وفا نہیں کرتا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی، جسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے آری ہو۔ باوجود اپنے خلوص اور سچائیوں کے سبین، تم، ان کی زبان لڑکھڑا گئی، آپ جاوید کو نہیں پا سکتی۔ وہ اس کا زرد چہرہ آنکھوں میں تڑپتی محرومیاں دیکھ کر اندر ہی اندر پریشان ہو گئے۔ حوصلے سے سنیے، یہ سوچ کر کہ نانا ابا نے اس خبر کا بہت اثر لیا ہے۔ ان کی بیماری کی وجہ یہی تھی۔ میں جب پہلی مرتبہ آیا تھا، میں نے 1-2 اشاروں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن صاف صاف بتانے کی ہمت نہ پا سکا۔ سبین نے انہیں چونک کر دیکھا اور بت کی طرح خاموش ہو گئی۔ برہان شیرازی کے الفاظ کے پیچھے مزید کیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ منگنی کے بعد نانا ابا کی کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد آپ کو رخصت کر دیں۔ جاوید کی اجنبی رویے سے وہ شروع کے 4 ماہ بعد ہی پریشان رہنے لگے تھے۔ مجھے بھی اکثر فون کرتے اور ایک اور جاننے والے ہیں، انہیں بھی۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا، اتفاق سے میں گھر پر مل گیا، ورنہ تو ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا مشکل ہی ہے۔ برہان شیرازی تمہید باندھ رہے تھے، ان سے بتایا نہیں جا رہا تھا۔ سبین کا چہرہ پلاہٹیں گہری کیے دے رہا تھا۔ اصل بات کس طرح شروع کریں؟ جس دن انہوں نے مجھے فون کیا، اس دن میں جاوید کی طرف سے اچانک ملنے والی دعوت میں شرکت کر کے آ رہا تھا۔ وہ دعوت کی نوعیت بھی گول کر گئے۔ انہوں نے مجھے آنے کو کہا تھا، کچھ دیر ہو گئی۔ اصل میں ثبوت کے ساتھ آنا چاہتا تھا تاکہ میری بات کا یقین کر لیا جائے۔ برہان شیرازی نے اسے نہیں بتایا کہ ایک گڑیا سی لڑکی کو انہوں نے کس تقریب میں چپکے سے دیکھ کر دل ہی دل میں بسانے کے بعد جب ڈرتے ڈرتے نانا ابا سے اسے مانگا تو پتہ چلا کہ وہ بہت خاموشی سے اسے جاوید سے بیاہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ برہان شیرازی نے شفاف پیشانی پر ایک شگن بھی لانے کے بجائے یہ سوچ کر کے سنجوگ تو اوپر ہو جاتے ہیں، بڑے حوصلے کے ساتھ مسکراتے ہنستے اس کی منگنی میں شرکت کی۔ نانا ابا اس ظرف پر حیران رہ گئے۔ برہان شیرازی لوٹ گئے۔ 4 سال بعد پھر کیلیفورنیا میں ان کی اچانک ملاقات جاوید سے ہوئی۔ وہ شادی کے متعلق ٹال مٹول کر گیا۔ پھر انہیں مارٹینا لیلی اکثر و بیشتر جاوید کے ساتھ نظر آنے لگی۔ کچھ دنوں پہلے ایک دن جاوید نے انہیں اپنی شادی کی دعوت دی۔ سبین کے بارے میں پوچھنے پر وہ مسکرا دیا۔ ایسی منگنیاں تو لڑکے نہ جانے کتنی کرتے ہیں۔ وہ ہونٹ دانتوں میں دبا کر رہ گئے۔ یہ وہ جاوید تھا جس نے اپنی مرضی سے ایک معصوم لڑکی سے منگنی کی تھی اور اب اپنی خوشی کے لیے تباہ کر دیا تھا۔ برہان شیرازی اپنا کیمرہ ساتھ لے گئے تھے۔ بے وفائی کے لمحات، گٹھن ساعتیں کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے وہ اپنے ساتھ پاکستان لے آئے۔ وہ بات نانا ابا یقین نہ کریں، ماضی کی مانگ انہیں بے اعتباری کی طرف لے جائے۔ تصاویر نانا ابا کو دکھانے اور یہ دکھ بھری خبر سنانے کے لیے وہ خود چل کر آئے تھے۔ نانا ابا کو وہ خبر اگلی صبح سنانا چاہتے تھے، لیکن ان کی بے چینی اور پریشانی بار بار پوچھنے پر آخر انہوں نے اسی رات یہ خبر نانا ابا کو سنائی۔ 4-5 دن بعد فون سے ایک دوست سے تصدیق بھی کروائی اور پھر ڈرتے ڈرتے انہوں نے جاتے جاتے اپنی دیرینہ خواہش کا اظہار بھی کر ڈالا۔ سبین انہیں معجزانہ طور پر ملی تھی، لیکن انسان ہونے کے ناطے انہیں اس گھر کے دکھوں پر افسوس بھی تھا۔ نانا ابا کے غم میں وہ برابر کے شریک تھے۔ نانا ابا نے سب کچھ سبین کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ مان جائے، اس نئے غم کو جل بھلا کر سمجھوتا کر لے تو وہ دل سے راضی تھے۔ ان 7 سالوں میں برہان شیرازی تنہا ہی رہے تھے، انہیں کوئی بھی پسند نہ آ سکا تھا۔ یہ بات نانا ابا کے لیے بڑی اطمینان بخش تھی۔ یہ روح فرسا خبر وہ خود سبین کو سنانے کا حوصلہ نہ پاتے تھے۔ یہ کام بھی انہوں نے برہان شیرازی ہی کے سپرد کر دیا تھا۔ برہان شیرازی نے اداسی سے اس کے لرزتے کانپتے وجود کو دیکھا۔ مجھے افسوس ہے سبین، مجھے یہ سب کچھ تمہیں بتانا پڑا، میں بے حد شرمندہ ہوں۔ ہم چھوٹے لوگ کسی کو دے بھی کیا سکتے ہیں، خوشیاں دینے کا ہمیں حوصلہ نہیں۔ ان کے لہجے میں چھپی افسردگی، الفاظ کی نرمی سبین کے جلتے الاؤ پر ٹھنڈک کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ کر سکی۔ وہ چند لمحے بھی برہان شیرازی کے سامنے نہ ٹک سکی۔ کمرے میں بند سسکتی رہی، ٹوٹتی رہی، منتشر ہوتی رہی، اندر ہی اندر ریزہ ریزہ، شکستہ۔ احمدی کئی بار بلانے آیا، نانا ابا آ گئے تھے، ان کا پیغام دیا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کھانا بھی نہ کھایا۔ نہ جانے باہر دونوں پر کیا گزری تھی، ان کے اس عمل نے اس پر کیا اثر کیا تھا۔ وہاں تو وہ لہو لہان ہو رہی تھی۔
اسے اپنا وجود بیکار اور بے معنی لگ رہا تھا۔ وہ جو جانے محفل ہوتی تھی، اس کے حسن کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، اس کے بے داغ حسن کو سراہا جاتا تھا، اسے ایک مرد نے مسترد کر دیا تھا، وہ بغیر وجہ بتائے، جبکہ رشتے کا سلسلہ اس کی پسند سے طے ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ باہر نہ نکلتی، بستر ہی سے چمٹی رہتی، بلکتی رہتی، اگر نانا ابا اپنی ضعیفی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا اس کے کمرے میں نہ آ جاتے۔ ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ اور آنسوؤں کی نمی سے آنکھیں گیلی تھیں۔ بیٹی، وہ اس کے نزدیک بیٹھ گئے۔ مجھے افسوس ہے بیٹی، میں یہ بات تمہیں بتانے کی ہمت نہیں پا رہا ہوں۔ مجھے حوصلہ دو سبین، مجھ میں کسی بھی چیز کی برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ قدرت پہلے ہی مجھے میری محبتوں اور آرزوؤں سے محروم کر چکی ہے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ میں تمہیں اپنا قصوروار سمجھتا ہوں۔ میں نے یہ رشتہ بہت خلوص سے طے کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یوں ہو جائے گا۔ نانا ابا، وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ایسی باتیں نہ سوچیں، میں بالکل بھی افسردہ نہیں۔ اس نے گلابی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو پوچھ ڈالے۔ آپ ناشتہ کر لیں۔ وہ سس کے اندر ہی اندر دباتی انہیں سہارا دیے ہوئے باہر آئی۔ جاؤ بیٹی، منہ دھو کر آؤ، احمدی کیا سوچے گا؟ وہ لکڑی کے سہارے قدم اٹھاتے ہوئے بولی۔ وہ پانی اور نمکین آنسوؤں کے محلول سے دیر تک بھڑکتے انگاروں کو ٹھنڈا کرتی رہی۔ وقت بڑا مرہم ہے، گزرتا ایک ایک لمحہ انسان کو وقت سے، حالات سے سمجھوتے پر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے راضی کرتا جاتا ہے۔ بے شک یہ دن سبین کے لیے بڑی آزمائش تھے۔ وہ چھپ چھپ کر روتی اور نانا ابا کے سامنے مسکراتی رہی۔ برہان شیرازی ہر دوسرے دن، تیسرے دن کچھ دیر کے لیے آتے، فیضان احمد کے ساتھ بیٹھے دیر تک گپے لگاتے رہتے، آتے جاتے، سبین کی خیریت بھی دریافت کرتے، دو چار جملے اور بس۔ ان دنوں وہ کسی دوست کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، مسز شیرازی جا چکی تھیں۔ اس شام برہانی کمرے میں نانا ابا کے ساتھ نہ جانے کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ پھولوں کا گلدستہ لیے اندر آئی۔ وہ احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیسی ہیں سبین؟ پوچھا بھی، لیکن وہ سر کا اشارہ کر کے خاموش ہو گئی۔ انہوں نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ انہیں بےحد کمزور لگی۔ چہرے کا گلابی پن مفقود ہو چکا تھا، زرد چہرہ بے حد سوگوار تھا، اس کی سیاہ چوٹی کمر پر لہرا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اور بیٹھے، لیکن اب ان کا دل اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہ نانا ابا کو خداحافظ کہتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کھڑکی میں کھڑے کھڑے اس نے نہ جانے کیا کیا سوچ ڈالا۔ احمدی پہلے چائے کے لیے پوچھنے کے لیے آیا، اس نے منع کر ڈالا۔ پھر احمدی نے برہان شیرازی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ کوئی بھی اہمیت دیے بغیر کھڑی رہی۔ کل ہی تو وہ اسے سمجھا کر گئے تھے، سبین اتنا سوچو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ اس دنیا میں صرف ایک رشتہ تو نہیں، بہت رشتے ہوتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں نبھائیں۔ کسی کی حق تلفی تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں۔ وہ ایک بار پھر آپ سے تم پر آ گئے تھے، کسی ننھی بچی کی طرح اسے سمجھا رہے تھے۔ اب تک وہ جتنی بار آئے تھے وہ انہیں پہلے سے زیادہ اداس لگی تھی۔ آج بھی نانا ابا نے ان کی آمد پر ان کا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ آتش دان کے پاس بیٹھے ہونے کے باوجود بھی ان کی کپ کپی ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ مونگی یا شلوار قمیض پر سفید جرسی پہنے وہ چائے کا تھرماس لیے وہیں چلی آئی۔ بہت خوشی ہوئی سن کر تم آج اور کل یہیں رہو گے نانا ابا، برہان شیرازی سے کہہ رہے تھے۔ جی نانا ابا، اور اب پورے 2 دن آپ کو تنگ کروں گا، اس کے بعد لمبی مدت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ نانا ابا کے بجائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ضرور بیٹے، تم 2 ہفتے رہو، کچھ رونق تو ہوتی ہے گھر میں۔ فیضان احمد ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ نانا ابا چائے دوں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ایسے موسم میں چائے کے لیے پوچھنا نہیں چاہیے، دے دینا چاہیے۔ وہ مسکرائے۔ نہیں، میں اکثر و بیشتر جاڑوں میں چائے نہیں پیتا، بعض اوقات کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا، فیضان احمد نواسے کی حمایت کرتے ہوئے بولے۔ سبین ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ شکر کتنی؟ 1.5 چمچ۔ برہان شیرازی فیضان احمد کے سرہانے اور اس کے عین سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سبین کے ہاتھ ہلکے سے کپ کپائے۔ اس ارتعاش کی وجہ کیا تھی وہ نہ جان پائی۔ شاید ان آنکھوں کی قوت نے لرزش پیدا کر دی تھی جو مستقل اس کے مکروتی ہاتھوں پر جمی تھی۔ بیٹی، تم نہیں پیو گی؟ فیضان احمد سبین کو برہان شیرازی کو چائے دینے کے بعد جاتا دیکھ کر بولے۔ نہیں نانا ابا، میرا دل نہیں چاہتا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر لان میں چلی آئی۔ کھلتے گلاب، مہکتی کلیاں اور لہلہاتا سبزہ، کوئی بھی تو اس کی گری طبیعت میں فرق نہ پیدا کر سکا۔ وہ کچھ دیر عاطفہ کے پاس بیٹھی، ٹیوشن کے کمرے میں جھانکا۔ ماسٹر بچوں کو مرغا بنا کے لال لال آنکھوں سے گھور رہا تھا، لکڑی بھی ہاتھ میں تھی۔ ماسٹر صاحب، جاتے وقت ذرا میرے پاس آنے کی تکلیف کیجیے گا، وہ انہیں آہستہ سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے بچوں کو پڑھانے کا یہ انداز پسند نہ تھا۔ پرانے ماسٹر صاحب بہت ہمدرد تھے، بڑی شفقت سے پڑھاتے تھے۔ اس نے سوچا سمجھا کر دیکھنا چاہیے، شاید ماسٹر کے اندر کوئی چھپی شفقت اس کے نرم لفظوں سے باہر نکل آئے۔
कमरे में लेटी वो देर तक छत को घूरती रही। इस कोठी के आसपास दूर दूर तक कोई ऐसा न था जिससे उसकी वाकफियत आना जाना हो। होता भी तो अब उसका दिल नहीं चाहता था। दिल की वीरानी बढ़ती जा रही थी। वक्त के साथ साथ वो महसूस कर रही थी ज़िंदगी उससे करीब होने के बजाय दूर होती जा रही थी। न खाने पीने को दिल चाहता था, न पहनने ओढ़ने को। नाना अब्बा का सामना हो जाता, वो चंद लम्हों खुद को बहला लेती। उसके बाद फिर वही सन्नाटे, वही तन्हाइयाँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? मायूस आवाज़ ने समीर को चौकन्ना कर दिया। वो ज़रा बाज़ार तक जा रहा था। सोचा मादाम को खुदा हाफिज़ भी कह लूँ, और अगर आप कुछ मंगवाना चाहें तो बंदा हाजिर है। वो सर को झुकाते हुए बोले, जी जी नहीं बुरहान साहब, शुक्रिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तकल्लुफ़ तो नहीं कर रही हैं? नहीं, हकीकतन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अहमदी रोज़ बाज़ार जाता है, मंगवा लेती हूँ। सभी एक गुजारिश थी। वो उसके बगैर कहे कुर्सी घसीट कर खुद ही बैठ गए। वो झेंप सी गई। माफ़ कीजिएगा, मैंने इसलिए नहीं कहा कि आप बाज़ार जा रहे हैं। कोई बात नहीं। भूख प्यास में इंसान को ना कुछ समझ में आता है ना दिखाई देता है। शरारत भरा लहजा उनके लबों पर ठहर गया। जी? समीर कुछ ना समझते हुए कहा। सबीन, खाना पीना इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, और जब अल्लाह ताला ने उसके मौक़े वाफिर अंदाज में दिए हों, मुहैया किए हों, और इंसान ना खाए ना पिए तो ये सरासर नाशुक्री है। खाना खा लीजिए सबीन। नाना बाप की गिरती हुई सेहत से परेशान है। से कदरे दूर पलंग के एक सिरे पर बैठ गए। बहुत सी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, लेकिन उनका नेमुल बदल कुदरत ने हमें अता किया होता है। बस इतना हमें करना होता है कि हम इस नेमुल बदल की कदर करें और उसे सब्र और शुक्र के साथ अपना लें। आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं बुरहान साहब? आसान अल्फाज में ये कि जावेद इतना अहम तो नहीं कि उसके लिए आप एक बूढ़े इंसान की ज़िंदगी दाव पर लगा दें। बेवफा शख्स के लिए काश ये आप समझ सकें बुरहान साहब। मैं अपने ज़ाती मामलात में मुदाखलत की इजाज़त किसी को भी नहीं दे सकती। रहे नाना अब्बा, तो उनके लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकती हूँ। वो बिल्कुल परेशान नहीं। वो उठ खड़ी हुई। ये आप कैसे कह सकती हैं कि नाना जान परेशान नहीं? आपसे उन्होंने कुछ कहा? नहीं, मुझसे वो क्यों कुछ कहेंगे? मैं कौन सा उनका रिश्तेदार हूँ? उन्होंने बड़ी मासूमियत से सबीन को देखा। हाँ, अगर मैं उनका रिश्तेदार बन जाऊँ तो फिर? वो मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ा कर रह गए। समीन की समझ में ना आया कि वो क्या कुछ कह रहे थे। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। वो उठ कर उसके सामने आ खड़े हुए। रात खाने पर अगर मुर्गी मिल जाए तो क्या कहने? वो उनके कदमों की आवाज़ देर तक सुनती रही। सुबह वो बहुत उदास थी। बुरहान 3-4 दिन से ठहरे हुए थे। उस दिन के बाद से बस उनकी मुलाकात खाने पर ही हुआ करती थी। वो ज़बरदस्ती खाना 2-4 लुक़मे ज़हर मार कर लिया करती थी। नाना अब्बा के सामने भी डिशें बढ़ाती जाती। बुरहान शराज़ी भी मज़ीद खाने पर इसरार कर लेती, लेकिन वही बुझी बुझी अंदर से टूटी ऊपर से मुस्कुराती हुई सबीन के अंदर क्या क्या क़यामत बर्पा हो रही थी वही जानती थी। मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी हवाएं जिस्म में आज चुभ नहीं रही थीं। मिसेस शराज़ी ने पिछली दफ़ा की तरह इस मरतबा भी 2 खूबसूरत कार्डिगन और एक सूट पीस भेजा था। कब से यूं ही पड़े थे। उसने खोलकर देखने की जहमत गवारा न की थी। न जाने किस तरह उसने एक कार्डिगन नहाने के बाद बेदिली से पहन डाला। आईने में बाल बनाते उसकी निगाह खुद पर पड़ी। करीम कलर का शलवार कमीज़ पर और नाबी दुपट्टा बहुत सज रहा था। उसे ख्याल आया, ना पहले भेजी हुई चीज़ों का शुक्रिया अदा किया था, ना उन तहाइफ़ का। और देर तक दराज में टेलीफोन नंबर ढूंढती रही। फिर उसे ख्याल आया बुरहान शराज़ी के पास उनका नंबर होगा। रबड़ की चप्पल पैरों में डालकर वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बुरहान शराज़ी के कमरे तक आई। फिर सोचा खाने पर पूछ लूँगी। वापस मुड़ी। सबीन, बुरहान शराज़ी उसे देख चुके थे। आ जाओ कमरे में, आ जाओ, कमरे में हूँ। अब वापस जाने के लिए उसके पास कोई ज़ोर न था। वो अंदर आई। वो आज मलंगों के अंदाज में बैठे थे। माथे पर बिखरे बेतरतीब बाल, हाथ में जलता हुआ सिगार और आसपास फैली वही खूबसूरत सी महक। अलबत्ता मूड शगुफ्ता था। पहली मर्तबा कमरे में आने के बाद वापस भी जा रही थी। उन्होंने कुर्सी उसके नज़दीक कर दी। मैं समझी आप कमरे में मौजूद नहीं। बग़ैर कमरे में झाँके वो जरा कर रहे थे। वो खामोश हो गई। उनसे बहस क्या करना थी। बोलते ही चले जाते और खामोश करा कर दम लेते। मिसेस शराज़ी का टेलीफ़ोन नंबर मेरे पास से खो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो खदरे बुलंद आवाज़ में बोले। सभी उन्हें इस तरह देखकर फ़ौरन ही कुछ ना समझ पाई। मुझे उनका नंबर दे दें। पहले भी उन्होंने मुझे इतने ढेर से तहाइफ़ भेजे, और अब भी देखें कितना प्यारा कार्डिगन है। मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। नहीं नहीं, वो फ़ौरन ही उठ खड़े हुए। क्यों? सबीन की समझ में बहुत कुछ आ गया था। ये तहाइफ़ भेजे जा रहे थे या लाए जा रहे थे? अक्ल में आते देर नहीं लगी। वो इसलिए उनसे बात नहीं बन रही थी। वो बुरा मान जाती हैं।
लकड़ी डंडा जो हाथ में हो खींच मारती हैं। ऐसा गज़ब भी ना करना, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास से फ़ोन नंबर खो गया। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हुए बोले। वरना, उन्होंने इत्मीनान भरी सांस लेकर उसके नावे कार्डिगन पर निगाह डाली। तुम्हें पसंद आ गई, बस यही शुक्र है। तुम्हें पसंद आ गई, बस यही शुक्रिया है। पुरस्कार से मुस्कुराहट उन्होंने सिया मुछों तले दबा ली। वो उठकर सबीन के पास ही पड़ी कुर्सी पर खुद भी आ बैठे। मेरी भावच यूँ भी आजकल अपने मियाँ के साथ घूम रही हैं पाकिस्तान से बाहर, वो सुकमुत से बोले। उसे याद आया ये बात तो मिसेस शराजी ने उसे खुद ही बताई थी। वो उठ कर जाने लगी। चली जाना, उन्होंने उसे रोक लिया। सबीन, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? उन्होंने उसके चेहरे पर गहरी नज़र डाली। मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं, उसने बेरुखी से कहा। अगर जावेद से कोई अच्छा शख्स तुम्हें मिल जाए? नाम न ले जावेद का। वो तेज़ी से दोबारा उठी, लेकिन जा न सकी। वो उसकी एक चप्पल पर अपना भारी पैर रखे ताल्लुक़ से बाहर देख रहे थे। मेरे बारे में अगर गौर कर लो, सोच लो, तो मैं भी बुरा नहीं। वो जल्दी से कहकर दोनों हाथ सीने पर बांधकर आंखें बंद करके पुजारियों के से अंदाज में बैठ गए। बुरहान साहब, उसका पूरा वजूद लरस उठा। आप तो नाजरीन से तमाम मामला तय कर आए हैं। आप ऐसे भी हैं, आपकी पसंद इतनी जल्दी बदल भी सकती है। मैंने तुमसे कब कहा था कि नाजरीन मेरी पसंद है? मेरी पसंद तो उनकी पूरी आंखें बोल रही थी। चलिए, वो पसंद नहीं, उसकी दौलत पर तो आपकी नज़र है। वो तो आपको ज़बरदस्त बिजनेस करवा देगी। मेरे नाना के पास जो कुछ है वो आप जानते ही हैं। एक बोसीदा सी कोठी, पैसा जो कुछ है वो घर की ज़रूरियात और फलाही कामों में खर्च हो रहा है। उसकी चुपती बात पर बुरहान शराजी देर तक ठिठाई से मुस्कराते रहे। वो खामोश होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। ऐसे भी होते हैं मर्द, यूँ भी होता है बेहिस। दूसरों को लोग कैसी आसानी से तमाशा बनाकर मज़ा उठा लेते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कहीं मुलाजमत कर लूँ। बीए कर लिया, प्राइवेट एमए भी कर लूँगी। नाना अब्बा के पास न जाने कब बचा कुछा पैसा ख़त्म हो जाए। उसकी इस बात पर अचानक ही बुरहान शराजी का मुस्कुराता चेहरा उतर गया। उन्होंने उसकी चप्पल पर से पाँव भी उठा लिया। उसने चप्पल पैर में डालते हुए दिलेरी से उनकी आंखों में देखा। दौलत के पुजारी यूँ नुकसान नहीं उठा सकते। मोहब्बत का दावा करने से कोई मोहब्बत करने तो नहीं लग जाता। ज़बानी कहने व अमल करने में बहुत फ़र्क होता है। वो डोलते कदमों से बाहर निकल आई। पूरे 2 महीने ऐसे गुजरे कि सदियाँ बीत गई हों। नाना अब्बा को उसी रात अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ा। बुरहान शराजी मौजूद थे। उन्होंने बेशक अस्पताल ले जाने, डॉक्टरों का इंतज़ाम करवाने और पैसा खर्च करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। लेकिन अगली सुबह ही उन्होंने बहुत माजरत के साथ तसल्लियाँ दिलासे देकर अपनी जान छुड़ा ली। सबीन, मुझे बिज़नेस के सिलसिले में अचानक जाना पड़ गया है। तुम फिक्र न करना, मैं फ़ोन पर खैरियत लेता रहूँगा। वो कहते रहे। वो बेदिली से सुनती रही। दुख तो उसने उठाना ही था। तन्हाइयाँ, सोगवारियाँ शायद उसका मुकद्दर बन रही थी। बेहोश फैज़ान अहमद को छोड़कर बुरहान शराजी चले गए। सच है कि कौन किसी के वक्त पूछता है। वो रोते रोते कौन किसी को मुसीबत के वक्त पूछता है। वो रोते रोते हंस रही थी, अंदर ही अंदर, चुपके चुपके। नाना अब्बा के पैंती बैठे उसने सारी रात एक पहलू में काट दी। 5-6 दफ़ा इसी दौरान फ़ोन आए। बुरहान शराजी कभी हांगकांग से फ़ोन करते, कभी जर्मनी से। वो हूँ हाँ में जवाब देती रही। नाना अब्बा घर आ गए थे, पहले से बेहतर थे। कैसा बहरूपिया शख्स है। अक्सर व बेशतर जब भी बुरहान शराजी यादों में उलझाते, वो सोचने लगती। जब से उसे जावेद की शादी का इल्म हुआ था, उसने मिसेस हारिस के पास बैठना छोड़ दिया था। उसका जहन चटकने लगता, उसकी दिमाग की नसें फटने लगती। मिसेस हारिस को मौका ही ना मिलता कि वो पूछें। अव्वल तो बेटी की बीमारी के बायस उन्हें खुद बैठने के लिए वक्त ना मिलता। दूसरे, वो जानती थी कि मेहमानों की आमद और फैज़ान अहमद की बीमारी वगैरह उसे बहुत कुछ मसरूफ़ किए हुए हैं। उसे जब भी मौका मिलता बच्चों को पढ़ाने चली जाती थी। बस यही एक मसरूफ़ रहने का ढंग सीख गई थी। बड़ी क्लास के बच्चे भी बुलाने लगी थी और एक लड़की को शानदार मुशायरे पर मुलाजिम रख लिया था। क्लास लेकर वो बाहर निकली तो मिसेस हारिस नज़र आईं। सबीन बीबी, आप परसों नाजरीन की शादी में गई थी? परसों? वो अटक गई। परसों शादी हो भी गई और बुरहान शराजी ने इतला भी नहीं दी। इसीलिए 15 दिन से कोई फ़ोन भी नहीं किया। एक ही शहर में रहते हुए बुरहान शराजी ना मिलने आए, ना शादी की दावत दी। अब वो मिसेस हारिस को क्या बताती कि बुरहान शराजी ने उसे और नाना अब्बा को शादी में शरीक होने के काबिल भी ना समझा था। वो असल में नाना जान बीमार है ना, उन्हें अकेले कैसा छोड़ सकती हूँ। उसने बात बनाई। वाकई घर में एक बीमार फ़र्द हो तो पूरा घर बेतरतीब हो जाता है। अब ये 2.5 महीने जैसे मैंने गुजारे हैं, मैं ही जानती हूँ। तुम भी क्या सोचती होंगी कि मैंने इसे एहसास किया ना मैं अस्पताल देखने आ सकी। अब भी देखो, पिछले हफ्ते 10 मिनट की खैरियत थी, अब बस इधर की उधर ही मारी मारी जाती हूँ। कोई बात नहीं मिसेस हारिस, मैं आपकी मजबूरियाँ जानती हूँ। बच्चे घर पर अकेले रहते हैं ना। और क्या बीबी, अस्पताल में जिन दिनों सफ़िया दाखिल थी, कुछ ना पूछो क्या गुजरी। कोई रिश्तेदार औरत भी तो नहीं जो बच्चियों के पास रात को ठहर जाती।
पड़ोस की औरतों से तो कह तो रखा था, लेकिन किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि आकर खैरियत की पूछ लेती। यूँ भी अभी इस नए घर में शिफ्ट हुए 15 दिन भी तो नहीं हुए थे कि ये उफ्ताद पड़ गई। आपको नाज़रीन की शादी का कैसे पता चला? मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। सबीन का ना जाने क्यों दिल चाहा कि वो मज़ीद मालूमात हासिल करें। नाज़रीन की माँ का फ़ोन आया था आज। अच्छा रिश्ता भेजने का शुक्रिया अदा कर रही थी। बड़े लोगों की बातें भी खूब होती हैं। जब से मैंने आपके मेहमान को पता दिया, उस वक्त से आज फ़ोन करने की फुर्सत मिली। चलिए मिसेस हारिस, हमारा जो फ़र्ज़ है वो हम पूरा कर देते हैं, बाकी दूसरों की मर्ज़ी। सबीन उन्हें खुदा हाफिज़ कहती हुई ऊपर आ गई। नाना अब्बा की दवाओं का वक्त हो गया था। दवाएं देते हुए उसे नाना अब्बा बहुत उदास लगे, बहुत ही मज़मिल थके थके। आज तबीयत बहुत गिरी गिरी लग रही है। उन्होंने गोली निकलते हुए कहा, मौसम का असर है नाना अब्बा, मैं आपको बाहर ले चलूँ? नहीं बेटी, मेरे पास बैठो, बहुत थकन हो रही है। बेटी एक बात कहना थी। वो क्या? बेटी, काफ़ी दिनों पहले बुरहान ने मुझसे तुम्हारे लिए बात की थी। मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था। मैं तुमसे इसलिए फ़ौरन ही बात नहीं कर सका कि तुम वो अंदर ही अंदर घुट कर रह गए। तुम इन दोनों बहुत डिस्टर्ब थी। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ तुम तन्हा न रहो, ये मेरी ख्वाहिश है। सबीन, उन्होंने उसके गुलाबी हाथ अपनी गीली आंखों से लगा लिए थे। नाना अब्बा के आंसुओं से वो तड़प गई। अंदर ही अंदर वो और भी उदास हो गई। क्या नाना अब्बा अभी इस बात का यकीन कर चुके, और वो भी कैसा उस्ताद कि कहा कुछ और किया कुछ? वो ना पूछ सकी उसने कब से उसे नाना अब्बा से मांगा था। क्यों शुरू से आखिर तक तो वो नाज़रीन के क़सीदे पढ़ता रहता था। कैसा मक्कार है यार इंसान था। एक बूढ़े शख्स को तमाशा बनाते वक्त उस शख्स की ज़मीर में कोई चुभन नहीं हुई। तुमने जवाब नहीं दिया बेटी, वो खामोश देखकर बोली। इसकी ज़रूरत नहीं है नाना अब्बा, उसने प्यार से उनके हाथ थाम लिए। आपके बुरहान साहब तो परसों शादी कर चुके हैं नाना अब्बा, वो तो बड़े चलता पुर्जा इंसान हैं। आपकी बीमारी के अगले दिन बिजनेस का बहाना करके चल दिए थे। जिस लड़की से शादी की है वो करोड़पति की बेटी है। आपकी ख्वाहिश में हर लम्हा पूरी कर सकती हूँ, आप ढूंढ लें किसी को। वो सर झुकाकर बैठ गई। कुछ देर खामोश रही। उसे हैरत हुई, उसने नाना अब्बा से ऐसी बातें कैसे कर ली थी। फिर परेशानी से सर उठाया। कहीं इस नई खबर से उन्होंने दिल पर कोई असर तो नहीं ले लिया था। वो ऐसी बातें बर्दाश्त करने के काबिल कहाँ थे। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। नाना अब्बा को यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो इतनी खामोशी से शादी कैसे कर सकता है, और फिर तुम्हारे अलावा वो उसकी सच्चाइयों का यकीन कैसे दिला सकते थे। सही कह रही हूँ नाना अब्बा, आप मिसेस हारिस से पूछ लें, उनके ज़रिए ही से सब कुछ हुआ है। मेरे सामने उन्होंने नाज़रीन का पता लिया है, यहीं से मिलने गए थे। बुरहान साहब अपने बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं। हैरत है। फैज़ान अहमद लड़खड़ाते कदमों से खिड़की में जा खड़े हुए। तुमने मुझे इससे पहले कभी नहीं बताया? बताने वाली क्या बात थी नाना अब्बा? बीबी, सेंटर का एक बच्चा बेहोश हो गया है जी। मास्टर साहब ने बहुत मारा है। अहमदी की आवाज़ पर सबीन फैज़ान अहमद को अफसरदा छोड़कर नीचे चली आई। उन्हें यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। या इलाही, मेरी इस नवासी की तकदीर में क्या लिखा है? जो फरेबी और दगाबाज है वो यहीं चला आ रहा है। वो न जाने कब तक ख़ुद को सहारा दिए कलाओं में घूरते रहे। वो अहमदी के साथ बच्चे को अस्पताल ले गई। वापस आकर मास्टर साहब का हिसाब बेबाक किया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तालीम देने का ये अंदाज़ उसे शुरू ही से पसंद न था। कार रुकने की आवाज़ पर वो मुड़ कर देखने लगी। बुरहान अपनी कार लॉक करके तेज़ तेज़ उसके नज़दीक आ गए। शलवार कमीज़ में बड़े निखरे निखरे लगे। इन 2.5 महीनों में सेहत बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत फ्रेश। चेहरे की शगुफ्तगी पर उसने उन्हें रश भरी निगाहों से देखा। मुबारक हो। वो इखलाक़न रुक गई। किस चीज़ की मुबारकबाद? मुझसे बड़े अनजान लगे। शादी की? किसकी शादी? वो चाबी हिलाते हुए मुस्कुराए। आपकी? तुम राज़ी हो गई? उनका चेहरा खिल उठा। थैंक यू। वो उसके सामने झुक गए। मैं एक फर्माबरदार वफ़ादार शौहर साबित होने की पूरी कोशिश करूँगा। और इससे पहले कि वो आज एक गलत थप्पड़ उनके चेहरे पर खींच मारती, इस बेहुदा मजाक पर उन्हें बेभाव की सुनाती, वो सीढ़ियाँ चढ़ गए। वो ऊपर जाने के बजाय आतिफ़ा की तरफ चली गई। उसके चेहरे की नागवारी, बिगड़ा हुआ मूड आतिफ़ा ने महसूस किया, लेकिन वह मरीज़ों में मसरूफ़ थी, इसलिए कुछ कह ना सकी। वो तकरीबन 15 मिनट बैठी, फिर अपना सुलगता वजूद घसीटती कमरे में घुस गई। बुरहान घंटा भर तक फैज़ान अहमद के कमरे में बैठे। उसने उन्हें चाय तक नहीं भेजी। अहमदी खुद ही चाय वगैरह दे आया। नाना अब्बा ने उसे कई मरतबा बुलवाया, वो नहीं गई। उसे बुरहान अहमद के मजाक ने तिल मिला दिया था। वो इतने अर्जा तो नहीं थी कि बुरहान शिराज़ी यूँ तमस्खुर उड़ाते फिरते। उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर डाला। बीबी, छोटी लाल गोलियां कहाँ रखी हैं? बड़े साहब पूछ रहे हैं। अहमदी की आवाज़ पर उसने दरवाज़ा खोला। नाना अब्बा ने खुद ही तकिए के नीचे रखी हैं, बोतल वहीं है। उसे अफसोस हुआ। नाना अब्बा को दवा की ज़रूरत थी, और वो बुरहान शिराज़ी की सज़ा नाना अब्बा को दे रही थी। सबीन आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई खिड़की में जा खड़ी हुई। ठंडी हवा ने जहन के दहकते अलावा में कुछ ठंडी लहरें फैला दी थी।
ٹھنڈی ہوا نے ذہن کے دہکتے آلاؤں میں کچھ کچھ ٹھنڈی لہریں پھیلا دی تھیں۔ آ سکتا ہوں؟ برہان شیرازی ہلکے سے کھٹکے کے ساتھ ہی اندر آ گئے۔ جی نہیں، آپ میرے کمرے میں نہیں آ سکتے۔ ناراض ہو گئیں؟ وہ دور کھڑے ہو کر پھر ٹھٹائی سے مسکرا دی۔ برہان صاحب، میں آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ مجھ سے فضول قسم کے مذاق نہ کیا کیجیے، مجھے ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ اور تم جو مجھے شادی کی مبارکباد دے رہی تھیں وہ مذاق نہیں تھا، میں نے تو برا نہیں مانا۔ اور نانا ابا سے میرے خلاف کیا کیا کہہ دیا؟ پورا گھنٹہ اپنے کنوارے ہونے کا یقین دلاتا رہا ہوں۔ عجیب لڑکی ہو، پہلی ملاقات سے آج تک پریشان کرتی آ رہی ہو۔ اور تم جو مجھے شادی کی مبارکباد دے رہی تھی وہ مذاق نہیں تھا، میں نے تو برا نہیں مانا۔ اور نانا ابا سے میرے خلاف کیا کہہ دیا؟ پورا گھنٹہ اپنے کنوارا ہونے کا یقین دلاتا رہا ہوں۔ عجیب لڑکی ہو، پہلی ملاقات سے آج تک پریشان کرتی آ رہی ہو۔ تمہارا بس چلے تو مجھے 10 بچوں کا باپ بھی بنوا دیتی۔ کس نے کہا رہا تم سے میں پرسوں ناظرین سے شادی کر چکا ہوں؟ وہ مسکرا پڑے۔ شادی کی افواہ اڑانا تھی تو کسی آنے والے دن کی اڑاتی۔ بشنیدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ مجھ سے مسز ہارس نے کہا تھا ناظرین کی شادی کے متعلق، اس کی ماں نے بتایا تھا، ماں بیٹی کے متعلق کتنی بڑی بات کبھی غلط نہیں کہہ سکتی۔ کوڑ مغز! انہیں ہنسی آ گئی۔ ماں نہیں کہہ سکتی، میں کہہ سکتا ہوں۔ تمہیں تو روز اول سے مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ ناظرین کی شادی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھ سے ہی اس کی شادی ہو جاتی۔ میرے دوست کو ناظرین جیسی لڑکی درکار تھی۔ مجھے بھاوش نے بتایا تھا نانا ابا کی کوٹھی میں اس نیک کام کی ابتدا ہوئی ہے، اس لیے میں نے مسز ہارس کی مدد لی تھی۔ اب تم نے میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی تھی تو میں سمجھا، تو میں نے بھی ہاں میں ہاں ملانے لگا اور مسز ہارس کو ساتھ لے کر نہ گیا، ورنہ اسی دن معاملہ کھل جاتا اور یقیناً یہ سلسلہ درمیان میں نہ آتا تو تم سے اتنی بے تکلفی ہونا بہت مشکل تھی۔ وہ اس کے پاس آ گئے۔ ان کے آس پاس کی تمام مہکیں سبین کے وجود میں اترنے لگیں۔ مسز ہارس سے یہ نہیں پوچھا کہ ناظرین کے ہونے والے شوہر کا کیا نام ہے؟ ان کی آواز میں ڈانٹ کا عنصر شامل تھا۔ خود تو بدگمان ہو گئی، نانا ابا کو بھی پریشان کر دیا۔ تم سے نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ۔ پبلک ڈیلنگ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ تفصیل کا جاننا بھی ہے۔ ایسی بے پر کی اڑانی لگی تو بس سمجھو سب کا بیڑا غرق کرو گی۔ بعض اوقات لاٹھیاں چاقو چل جاتے ہیں ایسی باتوں پر۔ وہ پھر ہنس پڑے اور اس کے سامنے آ بیٹھے۔ اب تو ناراض نہیں ہونا سبین، کوئی ذہن میں شک بدگمانی بھی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میری پسند نہیں بدلتی۔ وہ بہت افسردہ سے لگے۔ ایک بار کئی سالوں پہلے میں نے تمہیں نانا ابا سے مانگا تھا۔ ان کی آواز بوجھل تھی۔ نانا ابا نے تمہیں مجھ سے چھین کر کسی اور کے حوالے کر دیا تھا۔ آج میں تمہیں تم سے مانگ رہا ہوں، صدق کے دل سے۔ تمہیں تو دل کے اندر جھانکنے کا فن بھی آتا ہے نا؟ آتا ہے نا؟ انہوں نے یقین سے کہا۔ مجھے امید ہے سبین، وہ بہت سنجیدہ تھے، تم انکار نہیں کرو گی۔ نانا ابا نے سب کچھ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ دیر تک سبین کے منتظر رہے۔ وہ خاموش رہی، ایک لفظ بولنا تو درکنار، آنکھ اٹھا کر تک نہ دیکھا۔ میں تم پر زبردستی کرنا نہیں چاہتا۔ اگر تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتی تو میں واپس سے رہ جاؤں گا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ تمام الفاظ واپس لیتا ہوں۔ زندگی کے کسی موڑ پر اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اس نے انہیں جانے نہیں دیا۔ اس نے انہیں تھام لیا۔ لمحہ بھر میں اچانک ہی ان کا ہاتھ تھامے وہ ان وفاؤں پر یقین لے آئی جو شدت سے اس کی منتظر تھیں۔ برہان شیرازی نے چونک کر اسے دیکھا تو سیاہ پلکوں کے گوشے مزید نرم ہو گئے، آنکھیں بہہ نکلیں، نمی رخساروں پر پھیل گئی۔ وہ ان کے بازو پر سر رکھ کے سسکتی رہی، نہ جانے یہ آنسو خوشی کے تھے یا بھرپور زندگی میں قدم رکھنے کے اعتراف میں۔ وہ ہولے ہولے اس کا سر تھپتھپاتے رہے، بولے کچھ نہیں۔ بولے کچھ نہیں۔ تحفظ کا احساس، چھاؤں کی ٹھنڈک اور مضبوط سائبان کی قربت نے سبین کی سسکیاں روک دیں۔ برہان شیرازی نے اس کا جھکا سر اٹھایا، ساری آستین گیلی کر دی۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں اور ناک کو دیکھ کر ہولے سے مسکرائے۔ زندگی گزارنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، ساری عمر ساتھ نبھانے کا عہد بھی۔ ازلی شرارت سے ان برہان کا چہرہ ایک نئی آبتاب سے چمکا دیا تھا۔ لیکن یہ تو نہیں کہ تم میری آستین پر مونگ ڈالو۔ چلو فوراً تیار ہو کر آؤ، نانا ابا ہم دونوں کے منتظر ہیں۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے باہر کوریڈور میں آ گئے۔ برہان شیرازی نے محسوس کیا چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیرے میں دور دور پھیلی روشنیاں باہر ہی نہیں ان کے اندر بھی تھیں، اور ان کا وجود جن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اس میں پورا حصہ ان کی اپنی اور صرف اپنی سبین ہی کا تھا۔
امید ہے آپ کو یہ افسانہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی افسانے مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اگلے افسانے تک کے لیے اللہ حافظ۔